جی औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, द दीन शो के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे भाई आमिर हक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है जनाब? अल्लाह पाक का करम है, आपके चलते चलाते शो में हमने आज छापा मारा है। मैंने कहा जी हम स्टार्ट करते हैं ज़रा जाके। कैसे हैं? अल्लाह ठीक है। अल्लाह आपका छापा मुबारक करे, और ऐसे छापे हमें बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट एपिसोड आपका देखा आमिर भाई, मुर्तद की सज़ा के हवाले से बात चल रही थी। काफ़ी इल्मी और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी। जी बिल्कुल। दोस्तों को जैसे कि पता ही है कि अब ये चैनल जो है ये पूरा एक तरह से टीम ने सारी इसकी जिम्मेदारियां आपके, जो आप तो कहते हैं नाजुक लेकिन हमारे ख्याल में बड़े मजबूत कंधे हैं। बहरहाल हम्म, जैसे भी हो आपके कंधों पे डाल दी हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले को आमिर भाई लेके चलेंगे। आज उसी की कंटिन्यूटी है, सेकंड एपिसोड कह लें। एक्चुअली इसको हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाह रहे थे कि आपके कोई इश्कालात हों, कोई सवालात हों तो आप ज़रूर कीजिए। थोड़ी देर में आपको, थोड़ी सी देर में बस लिंक मिल जाएगा। तब तक वीडियो को ज़रा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो कर लें। यहाँ पे इथीज़म के हवाले से और कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से बात हुआ करेगी इंशाल्लाह। आमिर भाई, पिछले एपिसोड के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू ज़रा उसकी कंटिन्यूटी में हो जाए थोड़ी देर, और उसके बाद फिर हम कॉलर्स की तरफ आते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं खुद भी चाह रहा था कि उसका जो तसलसल है वो कायम रहे, ताकि जो सवालात उस वक्त हम लोग नहीं ले सके, कुछ जो है वो कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो आज हम उन सवालात को एड्रेस कर सके, उनको ले सकें, क्योंकि मौजू बहुत हसास है, अहम भी है, और इसका ताल्लुक फ़र्द से भी है और एक मुआशरे से भी है। तो इसीलिए ज़रूरी है इसको जानना, जो तसलसल चल रहा था। मेरे ख़्याल से जो मेरी पिछली गुफ्तगू थी, उससे अगर किसी को ये गलतफ़हमी जाती कि मैं शायद कोई नई इजाद लेकर आ रहा हूँ, कोई नई बात कर रहा हूँ, तो ये लोग जान लें कि मैं खिलाफत राशिदा के बाद के जो हवालाजात थे, वो इसलिए पेश कर रहा था कि मुसलमानों का जो उरूज है, वो तकाज़ा करता है कि इस्लाम को मुकम्मल शक्ल के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि एक दीन जो सल्तनत हासिल नहीं कर सका, एक दीन जो हुकूमत हासिल नहीं कर सका, एक दीन जो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सका, ऐसी सूरत में वो अपने उन पहलुओं पर उनको नाफ़िज़ुल अमल नहीं बना सकता, उनको उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकता, जिनका ताल्लुक सोशल कवानीन के साथ है, या जो उसका पीनल कोड है उसके साथ है, या जुडिशरी सिस्टम है, या इवन अस्करी मामलात हैं। तो उन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जब आपने कानून नाफ़िज़ करना होता है, तो आपको इक़्तिदार चाहिए। तो दीन इस्लाम का जो हिस्सा हुदूद से मुतल्लिक है, या इज्तिमा से, यानी सोसाइटी से मुतल्लिक, वो तकाज़ा करता है कि उसको सुल्ता के साथ, पावर के साथ, ताकत के साथ नाफ़िज़ुल अमल बनाया जाए, और उस पर अमल पैरा अवाम को करवाया जाए। अब ये वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद मैं सामने रख रहा था समझाने के लिए। तो मैंने जो हवालाजात आपके सामने पेश किए थे, उसका खुलासा जो है वो ये निकला था कि जो मुर्तद होगा, यानी जो दीन इस्लाम से इर्तदाद करेगा, इन्हिराफ करेगा, उसको 2 किस्में हैं। नंबर 1, जो फ़िक्री इन्हिराफ करता है, अकीदे का इन्हिराफ करता है, या नज़रिए का इर्तदाद है। ये मैंने आपके सामने रखा था, और उसके लिए मैंने एक किताब का हवाला भी आपके सामने रख दिया था। दूसरा इन्हिराफ है जिसको बगावत कहते हैं, और उसका मैंने बाइबल से भी हवाला पेश किया था, और अहादीस से भी हवाला पेश किया था, खुलफाए राशिदीन की सीरत के हवाले से भी बयान किया था। और इसके अलावा अब हम चंद हवालाजात आगे ज़िक्र करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जब इस्लाम बतौर दीन एक रियासत पर दस्तूरी और आइनी हैसियत इख्तियार कर जाता है, तो ऐसी सूरत में वो अ, अपनी जो रिट ऑफ द स्टेट है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, अपनी बालादस्ती है कानून की, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए, वो अदल और इंसाफ को कायम रखने के लिए, वो कोड़ा भी लटकाता है, डंडा भी लटकाता है, और पुलिस वाले भी बनाता है, और ये सारे जो इस्तेहकाम और अदल कायम करते हैं, ये इदारे कायम करता है। और कोई भी रियासत इसके बगैर चल नहीं सकती। तो इस्लाम का भी ला महल्ला नागुज़ीर तकाज़ा यही था। तो ये 2 किस्में आपके सामने रखी गई थी।
اس کے بعد جو میں نے بنیاد بنائی تھی میری ناقص علم کے مطابق وہ یہ تھی کہ چونکہ مرتد کی سزا کا تعلق حدود سے ہے، یعنی اگر کسی مرتد کو سزا دی جاتی ہے تو وہ حدن اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ چیز تقاضا کرتی تھی کہ حدود جو ہے اس کا تعلق عدالت سے ہے، سیاسی انتظام سے ہے، اور سماجی اور تہذیبی اور اجتماعی معاملات سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو بندے ایک علاقے کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیں کہ اس بندے کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اس میں گواہوں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ جو شخص فکری ارتداد اور انحراف کر رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ جو بیماری اس کو لاحق ہوئی ہے، یا جس ذہنی خلفشار کا، یا جس فکری اضطراب اور بے چینی کا وہ بندہ جو شکار ہوا ہے، اس کو حل کرنے کی کوئی کوشش اور کوئی بندوبست کیا جا سکے. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب اس کو حد مانیں گے تو اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، اور فقہ جو دین اسلام سے نکلتی ہے وہ تقاضا آپ سے یہ چیز کرتی ہے، وہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ آپ اس کے جملہ جو عوامل ہیں یا جملہ جو اسباب ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ فیصلہ کریں. یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے حد. اس پر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ دو حوالہ جات رکھے تھے. ان میں سے ایک حوالہ جو ہے جس کو میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا مگر کسی مشکل کی وجہ سے میں اس کو مکمل پڑھ نہیں سکا. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تنبیہ الولاتی والحکامی علی احکام الشاطم خیر الانام و احد صحابت الکرام. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کتاب لکھی ہے ابن عابدین الشامی الحنفی نے، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں. تو خلافت عثمانیہ، یاد رکھیں کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ یورپ کے بیچ میں رکھی گئی، یعنی موجودہ یورپ جو ہے اس کے سینٹر میں، جیسے ترکی جو ہے استنبول اس کا دارالخلافہ بنا جو کہ کانسٹینٹی نوپل تھا، اور وہاں سے یہ پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. قریباً آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 600 سے 700 سال تک ان لوگوں کی حکومت رہی ہے. تو خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ اگر محتاط الفاظ میں کہیں تو سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے یہ ایک چیف جسٹس رہے، اور انہوں نے پھر مختلف علاقوں کے اندر یہ چیزیں بھیجی. تو آپ کو ان کا حوالہ میں دکھانا چاہ رہا تھا، میں آج چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا نا میں پڑھ کر اس کا قائم کر سکوں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ حدود جو ہوتی ہیں تندری بالشبہات، کہ جو حدود ہوتی ہیں یعنی جو پنشمنٹس ہوتی ہیں ان کو شبہات جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی مجرم کے اوپر آپ کو شبہ ہوگا نا تو آپ اس پر حد نہیں قائم کریں گے. اب اس پر بڑے قاضی تھے اور قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں اس حوالے سے کی ہوئی ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پر رکھیں تو میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کر چند حروف ان کے سنا دیتا ہوں. اس سے اگلا پیج، کیونکہ میں اگلا پیج جو ہے اس پر کچھ روایات بھی انہوں نے دی ہیں اور کھل کر کچھ باتیں بھی کی ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، کہتے ہیں ادرا الحدود عن المسلمین مستطعتم استطعتم. کہتے ہیں حدود کو رفع کر لو مسلمانوں سے جتنی تمہاری استطاعت ہوتی ہے اتنی. مسلمانوں سے حدود کو اٹھا لو یا ان پر حدود رکھو تو اتنی جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی کوئی زیادتی نہ ہو. آسان لفظوں میں فَإِن وَجَدتُّمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر مسلمان پر حد لگانے کے بغیر کوئی چارہ بند رہا ہو تو اس پر زیادتی نہ کرو. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا رستہ چھوڑ دو. فَإِنَّ الْإِمَامَ لِأَن يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ. کہ امام کے لیے یہ تو روا ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ کر، معاف کر کے کسی مجرم کو چھوڑ دے، مگر کسی معصوم کو سزا دے دے یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ، اور طبرانی نے اس کو نکالا ہے، ابن مسعود نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے، موقوفاً ان سے موجود ہے کہ ادرا الحدود والقتل عن عباد اللہ مستطاعتم. فتح القدیر میں بھی یہ لے کے آئے ہیں. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار قتل اور حدود جو ہیں ان کے معاملے کے اندر جو ہے نا عوام سے تھوڑا سا بچو. اب یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے سارے معاملات رکھے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور کے اندر بھی حدود جو ہے بعض مقامات کے اوپر ان کو ساکت کر لیا گیا تھا.
یعنی ایسا مقام آیا تھا جس میں حدود کو نافذ کرنے کا اختیار تو ان کے پاس موجود تھا. اگر وہ نافذ کر لیتے ان کو کوئی نہ پوچھتا, مگر انہوں نے پھر بھی درگزر کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جس شخص کے اوپر ہم حد لگانے جا رہے ہیں, کیا ہم نے اس کے حقوق پورے کر دیے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا سوال تھا. میں آج سوال کرتا ہوں, جو مسلمان ان حدود کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, کیا اسلامی معاشروں میں یا مسلمانوں کے معاشروں میں وہ حقوق ادا ہو چکے ہیں؟ کیا دعوت کا وہ انتظام کر دیا گیا ہے؟ کیا اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں وہ اسوہ حسنہ رکھا گیا ہے کہ جو اصحاب کی زندگی میں تھا؟ تب جا کر ہم مطالبہ کریں کہ بھئی ہم چور کا ہاتھ بھی کاٹیں گے. کھانے کو روٹی نہیں ہے, دوسری طرف چور کے ہاتھ کاٹنے کا مطالبہ کرتے ہیں. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, زنا کی حد لگانے کی بات کرتے ہیں. قاتل پکڑا نہیں جا رہا اور مظلوم جو ہے اس کو قتل میں پھنسا کر جھوٹیاں گواہیاں دے کر اس کو کسا. مثلا کوئی ایک قانون آپ کا ایسا ہے جس میں آپ یہ سمجھے کہ ہم حقوق ادا کر رہے ہیں لوگوں کے, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم حد نافذ کریں. حضرت عمر فاروق نے اسی بنیاد کے اوپر حد کو ساقط کر دیا تھا 2 سال کے لیے. اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی طبقات ابن سعد کے اندر, اور میں نے آپ کو ایک لیکچر ریکمینڈ کیا تھا, آپ وہ لیکچر ذرا سنیے گا. طاہر القادری صاحب کا, ان کے چینل کے اوپر یہ لیکچر ہے, تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان. اس میں انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک جوان جو ہے نا وہ زنا کرتا پکڑا گیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. اس کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا لوگوں نے, 4 گواہ بھی مل گئے. اچھا, تو اس پر جناب حد لگا دی. حد کیا لگائی کہ اس پر 80 کوڑے مارے جائیں, سوری 100 کوڑے میں آتا جلد ہے. الزانی الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما میں آتا جلدہ. تو زانی مرد ہو یا عورت, ان پر 100 کوڑے لگاؤ. تو اس کو 100 کوڑے لگائے, اور پھر جلا وطن بھی یہ کیا کرتے تھے, حدیث سے استنباط کیا, تو جلا وطن کر دیا 1 سال کے لیے. اس کو جب جلا وطن کیا نا, تو وہ عیسائیوں کی اسٹیٹ میں جا کر وہاں عیسائی ہو گیا, مرتد ہو گیا, اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ ایک بندے کو ہم نے حد نافذ کر کے شرعی حد 100 کوڑے مارے, اس کے بعد اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا, تو وہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ مل کر مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا, اور ان کے ساتھ سازشیں کر رہا ہے اسلام کے خلاف. تو حضرت عمر فاروق نے جو سال کی جلا وطنی تھی اس کو ساقط کر دیا. صرف 100 کوڑے مارتے تھے اور علاقے میں رہنے دیتے تھے. اب کوئی بندہ متشدد اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے جی دیکھیں شریعت کی خلاف ورزی کر دی. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ میں طاہر القادری صاحب نے حوالہ کوٹ کیا, جو اہل السنہ حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا, یہ کوئی وہابی نہیں ہے, کوئی دیوبندی نہیں ہے, ایک بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے اس کے اوپر تقریر باقاعدہ حوالہ پیش کیا, طبقات ابن سعد کا, تاریخ الخلفاء کے حوالے پیش کیے, اور الفاروق کے حوالے پیش کیے, مناقب ابن عمر ابن الخطاب جو ہے نا اس کے حوالے پیش کیے انہوں نے, ابن الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے. تو یہ حضرت عمر فاروق کا طریقہ کار تھا. رہی بات کہ خلفائے راشدین نے جن کو قتل کروایا ہے, یقیناً کروایا ہے, قتل کروایا ہے, تو جب اسلامی نظام سیاسی غلبہ پالے گا, اس کے برعکس, کیونکہ مسلمانوں کا جب ابتدا تھی اس میں سیاسی وابستگیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی, کیونکہ جب آپ ایک نظام قائم کرتے ہیں, بیت المال سے وظیفے لگتے ہیں, خلافت کے لیے جو ہے وہ پورے ایک کہ آپ کا بیعت کے لیے ایک مشاورتی ٹیم بن جاتی ہے, پھر لوگ پسند ناپسند کرتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو ہاتھوں پر لگاتے ہیں. تو جب سیاسی کشمکش بنتی ہے, ایسی صورت میں سیاسی وابستگیاں, غداریاں اور یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کے دور کے اندر یہی سیاسی وابستگیاں ہیں جنہوں نے بعد میں قتل و غارت مچائی. میں بھی زیادہ نہیں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف بتانے کا مقصد یہ ہے. تو ایسی صورت میں پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو پھڑکایا گیا, اور اس طرح کے معاملات بڑے دیکھے گئے. اب میں خلفائے راشدین کی سامنے مثال رکھتے ہوئے میں ایک مثال آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا چاہتا ہوں.
سیرت کی جتنی کتابیں ہیں اور حدیث کی معتبر کتابوں میں، جیسے سنن نسائی ہے، سنن ابی داود ہے، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. ایک نام ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، یہ نام ہے، جن کو عبداللہ بن ابی سراح شارٹ کر کے بولتے ہیں. یہ شخص جو ہیں اوائل اسلام لے کر آئے تھے، اوائل دنوں کے اندر یہ اسلام لے کر آئے تھے، اور یہ اسلام لا کر ہجرت حبشہ انہوں نے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، یعنی وحی کے کچھ الفاظ بھی لکھا کرتے تھے، خطوط لکھ دیا کرتے تھے، کچھ معاملات لکھ دیا کرتے تھے. تو یہ جو ہیں یہ ہجرت حبشہ کر کے گئے. جب ہجرت حبشہ کر کے یہ گئے ہیں، وہاں جا کر عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی خطرناک باتیں انہوں نے کہنا شروع کر دی. کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں جو لکھتا ہوں لکھتا چلا جاتا ہوں، ان کو تو علم ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات انہوں نے کہنا شروع کیے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عرصے تک انہوں نے تنگ کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے پھر ان کے جو ہے جب مکہ فتح ہوا ہے تو قریباً 4 سے 5 افراد ایسے تھے جن کا نام لے کر کہا کہ یہ بندے اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چپٹے ہوئے آپ کو مل جائے نا، ان کو مارنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجوی بیان کیا کرتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اشخاص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ، یعنی حرمین شریفین کے اندر جس میں خون بہانا حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی یہ مل جائیں گے تو آپ نے ان کو قتل کرنا ہے. ایسے شخص کو قتل کرنے کا حکم اور اس کی شدت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم اور کتنا ضروری یہ معاملہ تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے. اب یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول کر لیں، بیعت کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سر نیچے جھکا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر سر نیچے 3 بار ایسے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیعت قبول کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، توبہ قبول کر کے وہ بھیج دیتے ہیں. تو صحابہ جو ہیں وہ پاس سے کہتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں کوئی عقل مند، کوئی رشید، کوئی سمجھدار بندہ نہیں تھا جو اٹھ کر اس کی گردن مارتا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ تو کرتے، پھر اس کی گردن ڈھونڈتے کدھر گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا شیان نہیں ہے کہ وہ آنکھ کی چگلی کرے، وہ آنکھ کی خیانت کرے. ٹھیک ہے، بعیل خائن، کہ ایسی آنکھ ہو جو خیانت کرنے والی ہو، کسی نبی کو یہ روا نہیں ہے. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو یار بندہ بچ گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لی تھی، توبہ بھی قبول کر لی تھی. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر مرتد کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی اور مرتد کو معاف ہی نہیں کیا جا سکتا اور مرتد کو قتل ہی کیا جائے گا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک ایسے شخص کو معاف کر دیا جس شخص جو ہے خانہ کعبہ کے اندر بھی ملتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مارتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے نا یہ عذر پیش کرتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیں جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، انہوں نے معاف کیا نا، وہ ان کا حق تھا. اور بھائی وہ شریعت لے کر آنے والے تھے، ان کا ایک ایک عمل رہتی دنیا تک ہمارے لیے سنت بن جانا تھا، آئین بن جانا تھا، قانون بن جانا تھا، عرف آخر بن جانا تھا. کیسے ممکن تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر دیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو تو معافی نہیں کرنا، اور پھر وہ گستاخ بھی ہو اوپر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہتا ہو، پروپیگنڈا کرتا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام اپنا سیاسی غلبہ حاصل کر لے اور کوئی انسان سرنڈر کر کے چاہے مرتد ہو اسلام کی سلطنت میں امن حاصل کرنے کے لیے آ جائے تو آپ اس کو سرنڈر کروا لیں گے، اس کی توبہ قبول کی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو فکری انحراف ہے، فکر کی جو گستاخی ہے، ایسی کوئی حدیث یا ایسا کوئی معاملہ میرے نظر میں نہیں آیا، اگر کوئی بندہ دکھانا چاہتا ہے تو ضرور دکھائے، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص یا خلفائے راشدین نے کسی ایسے شخص کے قتل کا حکم دیا ہو جس نے اہل البغی کے علاوہ کوئی معاملہ کیا ہو. اہل البغی کے علاوہ کچھ واقعات ملتے ہیں مگر وہ سندن کمزور ہیں، اور ان کا جو
اسلوب بیان یعنی جو اسلوب ہے بیان ہے وہ نہ ان شخصیات سے میل کھاتا ہے نہ ان کی دوسرے واقعات سے میل کھاتا ہے تاریخی اعتبار، جس طرح فتح الباری کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ میری ابتدائی گزارشات تھی۔ اس کے علاوہ میں چند چیزیں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں پچھلی بار پیش کرنا چاہ رہا تھا، پھر ہم کوشچن سیشن کی طرف آئیں گے، کوشچن آنسر سیشن کی طرف۔ یہ کتاب ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہسٹری آف دا پلیز آف دا کراؤن ہے، سر میتھیو ہیل کی۔ یہ 19ویں صدی کے ابتدا میں یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کتاب میں یہ والیوم 1 ہے۔ اس کتاب میں ہولناک قسم کے جو برطانیہ حکومت کی جو ناانصافیاں تھیں یا زیادتیاں تھیں یا اس وقت میں ہونے والے جو نوبلٹیز کے اور رائل فیملی کے نیچے جو بھی کارنامے کرتے رہے، ان سب کا کٹھا چٹا اس نے کھول کے بیان کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی، ترامیم ہوئی، ان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ جب اسلام، اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی بندہ تو جان ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، آپ کا مخالف ہے یا کوئی ہے، آپ کے اندر رہتا ہوا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اسٹیٹ کے اندر رہتا ہوا کھلے داموں، تو آپ اس کو قتل نہ کریں۔ تو یہ پلیز آف دا کراؤن جو ہے، اس کتاب کے اندر یہ پیج آپ کے سامنے آ جاتا ہے ہائی لائٹڈ، یہ پیج نمبر 219 اور 220، اور ہائی لائٹڈ بھی میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہوا ہے۔ ان پیجز میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اس وقت برطانیہ کے اندر جعلی سکہ بناتا تھا نا، جعلی سکہ، جعلی کرنسی، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا ہائی ٹریزن کے کیس کے اندر۔ جعلی سکہ بنانا، اور قتل بھی ایسے نہیں کہ ایک دم تلوار سے قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو گھسیٹا جاتا تھا، ڈرا کیا جاتا تھا، پھر ایک سیڑھی لگا کر لمبی سیڑھی کے اوپر اس کو ہینگ کر دیا جاتا تھا، اس کا پیٹ چاک کیا جاتا تھا، اس کے جو آرگنز ہیں وہ نکال لیے جاتے تھے، اور نیچے رکھا جاتا تھا ایک دابڑا بڑا سا دیچ کا، اس میں اس کو نکالا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو کر مر نہ جائے، اور پھر یہاں تک نہیں بس ہو جاتی تھی کہ مر گیا، اس کے بعد اس کے جسم کے 3 ٹکڑے یا ایک روایت کے مطابق 4 ٹکڑے، یہ ان پیجز پر لکھا ہوا ہے، 4 ٹکڑے کر کر مختلف علاقوں میں گھمایا جاتا تھا کہ جو غداری کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ اس تناظر میں یہ سزا 1946 میں ایک لاسٹ بندے کو دی گئی ہے، یہ ولیم نامی، یہ آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس کو پکڑ لیا تھا، اور اس کا قصور جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ پراکسی کر رہا تھا جرمنی کے ساتھ مل کر۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی سکرین کے اوپر 1946 کے اندر، 1946 میں اس آخری بندے کو ہائی ٹریزن کے اوپر سزا دی گئی ہے، سزائے موت۔ ٹھیک ہے، اس میں مختلف امینڈمنٹس ہوتی رہیں، میں اس پر گاہے بگاہے ذکر کرتا رہوں گا۔ 1998 میں جا کے امینڈمنٹ ہوئی ہے، 1998 تک یہی سزا رہی ہے۔ میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو 1998 میں جو تبدیلی ہوئی ہے، اس میں یہ تبدیلی زیادہ کیا ہوئی ہے؟ A person convicted of treason is liable to imprisonment for life or for any shorter term۔ یعنی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہوئی کہ اس کو کھلے داموں چھوڑ دیا جائے گا، ساری زندگی اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ یو کے اندر سزا ہے، آج تک امینڈمنٹ ہوئی ہے 1998 کے بعد، یعنی سزائے موت سے عمر قید۔ اور یہ ٹریزن ایکٹ ہے آئرلینڈ کا 1537 تھا، جس کو امینڈ کیا گیا کرائم اینڈ ڈس آرڈر ایکٹ 1998 کے تحت، 1537 کا۔ اچھا، اسی طریقے سے 1998 کا سیکشن تھا ایکٹ آف سپرمیسی آئرلینڈ کا، یہ 36 کا سیکشن 2 پروویژن بی، اس میں بھی اسی طریقے سے امینڈمنٹ کر کے سزائے موت کو ختم کر کے عمر قید رکھا گیا 1998 تک۔ اس سے پہلے یہ معاملہ 1946 میں آخری دیا گیا، مگر یہ سزا برقرار رہی ہے، یعنی 1998 تک رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جدید دنیا تک یہ سزا یو کے قانون میں رہی ہے، ابھی بھی عمر قید ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی ریاست اپنی مخالفت کرنے کے اوپر سزائے موت دیتی ہے باغی کو، بلکہ یہ جعلی سکہ بنانے کے اوپر سزا دے رہی ہے، تو اسلام
ایک فکری انحراف اور ارتداد پیدا ہونے کے نتیجے میں جو موب بنتا ہے، گینگ بنتا ہے، اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، ان کو کیوں نہ ٹکانے لگائے، جس طرح خلفائے راشدین نے لگایا، پہلے سے لے کے آخر تک. تو یہ چیلنجز اسٹیٹ کو رہے ہیں. ایک مثال تو یو کے کی دینا چاہ رہا تھا. دوسری مثال میں دینا چاہتا ہوں دا موسٹ سویلائزڈ نیشن. ویسے تو جو پچھلے دنوں انہوں نے کیا ہے اس بندے کے ساتھ، بلیک لائفز میٹر جو معاملہ چل رہا تھا، کالوں کے ساتھ جو کیا ہے، تو ابھی تو یہ نہیں سویلائزڈ رہنے کی ان کی اوقات نہیں ہے. کینیڈا کا بارڈر بھی ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے کہ ادھر مت آؤ، تمہاری مہربانی، جتنا گند تم لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. تو اینی ویز امیرکنس سو کالڈ جو ماڈرن سویلائزڈ پیپل ہیں، 19 سینچری کے مڈ کے اندر سول وار ہوتی ہے ایگزیکٹلی 1860s میں. 1860s کے اندر سول وار ہوتی ہے جس کے اندر 7 ریاستیں، یہ دو پہلے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی جو ریاستیں ہیں کس طریقے سے بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے فیڈریشن، اس کے بعد ہوتی ہے کانسیڈریسی. تو کانسنٹریشن جو ہوتی ہے یا کانسنٹریسی جو ہوتی ہے یہ فیڈریشن کے تحت ہوتی ہے، جس کو تحالف کہہ سکتے ہیں یا حلیف کہہ سکتے ہیں. جیسے ٹرائبل سسٹم کے اندر آپ حلیف کہتے ہیں، یعنی ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے نیچے 12 چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، قریش کے نیچے 12 بڑے قبیلے تھے. ٹھیک ہے. بنو ہاشم ہے اور دوسرے اس طریقے سے باقی قبیلے، چاہے بنو غالباً بنو جرہم ہے اور بنو جود ہے، اس طریقے کے، یا بنو ادی ہے، اس طریقے کے یہ دوسرے چلتے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں کسی میں غلط ہوں تو قریش کے نیچے 12 قبیلے. اسی طریقے سے جو اسٹیٹ یہ بنی، یو ایس اسٹیٹس بنی ہیں، یہ پہلے فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے نیچے چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہے، کنسیڈریشن جس کو کہتے ہیں اس سے کنٹری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں اور وہ ساری اسٹیٹ اکٹھی ہو 7 اسٹیٹس جو ہیں یہ 1860s کے اندر علیحدہ ہوتی ہیں، جن کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے تھا، جو موجودہ ساؤتھ امریکہ یہ تھا. اور انہوں نے اپنے ساتھ ٹیکسس کو ملایا اور دوسرے کئی اسٹیٹس کو ملایا. ٹیکسس ابھی بھی میکسیکو کے ساتھ بارڈر وغیرہ پہ لگے. تو انہوں نے دوسری اسٹیٹس کو بھی ملایا اور کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. تو نارتھ نے جنگ کی ساؤتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے. صرف کس وجہ سے کہ سپریشن نہیں کرنی، اور ان کو جس کو امریکن کی ہسٹری کے اندر سول وار کہتے ہیں. جو 7 علیحدہ ہوئی تھی، ان کے بعد 6 اور مل گئی، تو ٹوٹل یہ 13 کے قریب اسٹیٹس بن گئی تھی. مار مار کے ان کو ملایا ساتھ کہ سپریشن نہیں ہونے دینی، اور ان کو واپس ملایا. اب آپ کے سامنے یہ ملے ہوئے. ساؤتھ اور نارتھ کوریا کا آپ مسئلہ دیکھ لیں، ایسٹ اور ویسٹ ملیشیا کا مسئلہ دیکھ لیں. یہی ہوا تھا. فلپینز نے سازش کرنے کی کوشش کی ہے کوٹا کنابلو کے اندر، سبا سرابا کے اندر، ایسٹ اور ویسٹ ملیشیا میں. انہوں نے مار مار کے ڈنڈے واپس لے آئے ہیں. یہی آپ تائیوان اور ہانگ کانگ کے ساتھ دیکھ لیں، چائنا یہی کر رہا ہے. یورپی یونین کا مسئلہ جو ہوا ہے ریسنٹلی، وہ بڑے سویلائزڈ اور ایجوکیٹڈ فارم کے اندر انٹلیکچولی انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہاں بھی بڑے دنگے ہوئے، بڑے لوگ روڈوں پر آئے، استعفیٰ دینا پڑا. ٹھیک ہے، لوگوں کو. تو تبھی جا کر بورس جانسن آیا. تو اس طریقے کے ہنگامی حالات ہوتے ہیں جب آپ اجتماعی معاملات کے اندر اتصال کے بعد علیحدگی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ کیا، جس نے اتصال کے بعد جو اشتراک کرنے کی کوشش کی. یہی معنی نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا، جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی. تو ماڈرن ڈے ورلڈ کے ساتھ بھی یہ چیز میل کھاتی ہے. اسی لیے کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ اپنی بقا کے لیے اسٹیٹ ایسے مجرموں کو ٹھکانے نہیں لگا سکتی، اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ کالرز کو ہم لیں گے. فاروق بھائی آپ ہیں؟ جی جی سر، ہم موجود ہیں اور ہم وطن گوش ہیں. بالکل جی آپ کالرز کو لیجئے. لنک تو میں لنک نے دے ان دیا سے جائے. شیئر کر دیا تھا، جی جی کافی پہلے دیا تھا. دوبارہ سے ذرا دے دیں لنک، جی جی اور میں دے کالرز دیتا کو لے ہوں. لیں آپ. جی جی میں بسم اللہ کر کے لنک دے دیتے ہیں. جی دوست احباب، آپ اس لنک پر آ جائیں جلدی سے، اور اگر کوئی سوال یا کوئی اس حوالے سے کوئی اشکال ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں. کوئی میری غلطی ہو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مصور بٹ صاحب نے، تو ہم کوشش کرتے ہیں مصور بٹ صاحب کو لے لیں. جی
جی السلام علیکم مصور بٹ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم وعلیکم السلام عامر بھائی، مجھے سن پا رہے ہیں کلیئرلی آپ؟ بالکل بالکل سن پا رہے ہیں سر. اچھا حکم. عامر بھائی، کیسی طبیعت ہے؟ پہلے تو طبیعت کا سنائیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. اچھا عامر بھائی، میں نا ایک منٹ لوں گا آپ کا. میں جی جی. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے، کتابچہ مرتد کی سزا کے عنوان سے ہی نا، وہ میں پڑھ جی رہا جی. تھا. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا یہ پشتر ایک علاقہ تھا، وہ فتح ہوا تو وہ سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشری نے فتح کیا. ہوں. تو جی جی. وہ جب واپس مدینہ آئے حضرت عمر کے پاس رپورٹ لے کے، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے تو بتاؤ. تو ہوں. سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ ایک عرب ہم نے پکڑا ہے، وہ ہوں. اس نے اسلام قبول کیا اور بعد میں ہوں. مرتد ہو گیا. تو ہوں. حضرت عمر نے پوچھا پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو ابو ہوں. موسیٰ اشری کہنے لگے کہ اس کو قتل کر دیا. ہوں. تو اس پہ حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم قتل کرنے سے پہلے اس کو 3 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کرتے اور 3 دن اس کو روٹی کھلاتے اور اس پہ توبہ پیش کرتے، اس کے بعد ہوں. کوئی فیصلہ کرتے. تو ہوں. اس پہ جو ہے نا سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشری چپ ہو گئے، اور حضرت عمر جو ہے انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ قتل کر ہوں. بھی دیا تو ناراضگی نہیں انہوں نے دکھائی. تو اس پہ ہوں. جو ہے نا عامر بھائی، جو سید مودودی نے جو اینڈ پہ رزلٹ نکالا ہے نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشری کا عمل تھا وہ قانون کے خلاف نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے جو سجیشن دی وہ زیادہ پریفریبل تھی. تو یہ دونوں، اس پہ عامر بھائی اس پہ آپ رائے دیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی مصور بھائی، مودودی صاحب کا وہ کتابچہ جو ہے مرتد کی سزا، وہ کتابچہ میں پڑھ چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے، اگر آپ کمپلیٹ اس کو دیکھیں یا جانیں، تو حضرت عمر فاروق نے ایک اور بھی جملہ کہا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں ان کے اس عمل سے بری ہوں، میں ان کے اس عمل سے بری ہوں. یہ جو عمل انہوں نے کیا ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو اس چیز سے بری کیا. اب اس سے زیادہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مرتد کی سزا ہے وہ بغیر توبہ کے قتل بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے، کیونکہ اس اجتہادی غلطی کو حضرت عمر فاروق کے طریقہ کار نے صاف کر دیا. اگر حضرت عمر فاروق اس کے اوپر خاموش رہتے، یعنی وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرتے، تو پھر بات سمجھ آتی تھی. مگر حضرت عمر فاروق نے نہ صرف یہ کہ بولے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، بلکہ ان کے طریق سے براحت کا اظہار بھی کیا ہے. تو آپ وہ مکمل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت عمر فاروق کا جو طریقہ کار ہے وہ اصح ہے اور اقرب الی الحق ہے، بلکہ یہ طریقہ ہی مسنون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو بھیجتے تھے جنگ کے اوپر، خصوصاً جب غزوہ خیبر میں بھیجا تھا، کہا تھا علی تیرے لیے یہ کہ تو کسی کافر کو مار کر جہنم واصل کر دے، یہ کم بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو ایک شخص کو اسلام پیش کرے اور وہ توبہ کر کر اسلام کے دائرہ میں آ جائے. اس سے بہتر ہے دنیا وما فیہا سے، یعنی ایک انسان کا توبہ کر کے حق کو پہچان کر دائرہ اسلام میں واپس آ جانا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جدید دور میں، یہ میں کوئی وہ نہیں اس طریقے جویدہ مقامی جنہوں نے انکار ہی کر دیا اور خاص اس کو کر دیا، نہیں. ایک ہے مرتد وہ جو انفرادی طور پر اپنی رائے اس کی تبدیل ہو گئی ہے، وہ خاموش. میں بہت سے ایسے ملحدوں کو جانتا ہوں. اب یا تو آپ اپنے ذمہ داریاں پوری ادا کریں. اب ایک بندہ ہے وہ مولویوں کے رویے دیکھ کر یا فرقہ واریت کو دیکھ کر دین اسلام کو چھوڑ گیا، تو پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دو، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور مر کر بھی وہ اللہ کے سامنے، بلکہ میں کہتا ہوں جب اس کو مار دو گے ایسے شخص کو آپ، تو مر کر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ، نہ یہ مجھے سمجھاتے تھے، نہ مجھے یہ بتاتے تھے، الٹا انہوں نے مار کے مجھے تیرے پاس پہنچا دیا، میری تو اصلاح کا موقع ہی نہیں مجھے دیا انہوں نے. تو اس چیز کو اس طریقے سے بھی سمجھے. یہ کوئی اور کالر ہیں وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم نے لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہوا ہے.
फारूक भाई आप हैं? ये फारूक भाई को हम रेस्ट दे देते हैं यार। जो लोग कमेंट के अंदर पूछना चाह रहे हैं वो कमेंट के अंदर भी कोई बात कर सकते हैं, कॉल पर आकर अपनी राय देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे मुनासिब मैं समझें। सर मौजूद हूँ, बस थोड़ी सी आवाज़ हो गई थी डिले आई जी जी थिंक। जी जी। बड़ी इल्मी गुफ्तगू आप आपने की है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जजाकल्ला अच्छा, जजाकल्ला। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो आपने अभी बात की इस चीज़ मेरे ख्याल में कोई इस हवाले से इल्मी तौर पे तो अपनी राय नहीं दूंगा, जिसका काम उसी को साझे। लेकिन ये है कि बतौर एक स्टूडेंट, बतौर एक मुसलमान आप यूँ कह लें कि, और दीगर मज़ाहब को भी बंदा जब पढ़ने की समझने की कोशिश करता है, ये चीज़ वैसे आती है जहन में, और इसको हम पर्सनली भी डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले। मज़हब से उसका जो एक्चुअल कंटेंट है या जो बुक्स हैं, उससे ज़्यादा लोग उसके मानने वालों से मुतनफ़्फ़िर होते हैं और ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करते हैं जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मसलन अब किसी के क्या जाना, अपने गिरेबान में हम झांक के देख लें, क्या हम कहीं दुनिया के सामने खुद को एक उम्मत बना के पेश करने के लायक हैं? मतलब इंतहाई माज़रत के साथ ये बात है। ठीक है, इस्लाम तो है हर एक में, लेकिन हम देखें छोटी-छोटी बातों के ऊपर जब सारे एक तरह के नहीं हैं, मैं ये भी वज़ाहत करता चलूँ, हर कोई ना बहुत समझदार लोग और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन अगर हमारा ख़ास तौर पे जो ये तबका है देहात की तरफ या दूर-दराज़ इधर-उधर देखा जाए, तो क्या वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है? आपको पता है ना, सवाल करने की इजाज़त, और ज़रा-सा सवाल उठा दो, किसी के फ़िरके पे उठा दो या किसी के कोई अकायद जो कि उसके इस्लाम के भी मुखालिफ हों, लेकिन उसके आगे पीछे किसी ने चंद साल पहले घड़ दिए हों, अब ये उसको पता नहीं गुस्ताखी तस्वुर किया जाता है। अब ऐसे माहौल के अंदर एक बंदा आपके रवैयों की वजह से, आपके अमाल की वजह से, आपकी करतूतों की वजह से वो मज़हब से मुतनफ़्फ़िर हो रहा है। अब जैसे ख़ास तौर पे ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ये आज हम भी इन वीडियोज़ के टाइटल अगर उर्दू में रख लें तो शायद यहाँ भी वही बाज़ार खुल जाए। ये तो मुसीबत ये है कि शुक्र है कि इसके टाइटल्स थोड़ा इंग्लिश में रखे हैं और ये उस तरह की ऑडियंस तक नहीं जा रही हैं। जो झगड़े चल रहे होते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, जिस तरह के टॉपिक्स चल रहे होते हैं, आपको नहीं नज़र आएँगे। ये जो इंग्लिश बोलने वाले मुसलमान हैं या जो इस तरफ के जो लोग हैं, वहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आएँगे। बिल्कुल बड़ी सादा तरीके से इस्लाम को वो लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर जी रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा हमें गौर करना पड़ेगा कि हर जी जगह बिल्कुल मुल्हिदीन की हम उनको कहें, गलत कहें, डिनाई करें, जो करना है करें, वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये है कि कसूर सारा का सारा ना परली पार्टी पे भी ना डालें। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ किया धरा अपना भी होता है कि लोगों के सवालों के टाइम पे जवाब नहीं हम देते और बाद में मसला बढ़ता चला जाता है। मैं ना इसमें फारूक भाई अगर इजाजत दें मैं इसमें ऐड करता हूँ कि आसान लफ्जों में जी, जी, समझने के ज़रूर। लिए ना, फिर हमारे साथ कॉलर भी एक जुड़ चुके हैं, फिर उनको भी मौका देंगे। सिर्फ दो नुकात रख लूं। एक जो मुसव्वर भाई ने सवाल किया था उसमें एक एडिशन के लिए रख लें, इस्तदलाल के लिए, कि हजरत उमर फारूक का उनसे दियत तलब ना करना, या ये ना कहना कि उसकी दियत दो या को उसका कोई मतलब उसका जो है ना कंपनसेशन करो, कंपनसेट करो उसको, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम जायज हो गया है। उसकी मैं दलील भी देता हूं आपको। हजरत उसामा बिन जैद जो हैं, सॉरी जैद बिन, अरे उसामा बिन जैद ही हैं जी, उसामा बिन जैद। तो हजरत उसामा बिन जैद के बारे में वाकया मशहूर है कि जंग में गए, एक बंदे को मारने लगे, उसने कलमा पढ़ दिया। ठीक है, कलमा पढ़ दिया, तो आपने मार दिया, आपने कहा मेरे डर से पढ़ रहा है। अब यही बेचैनी आपको ले गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आपने जाकर सवाल किया, आपने कहा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हो गया, बंदा कलमा पढ़ रहा था, मैंने सोचा तलवार की जो है धार देखकर पढ़ रहा है, मैंने उड़ा दिया। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अकतलतहु बादमा काला ला इलाहा इल्लल्लाह, अकतलतहु बादमा काला ला इलाहा इल्लल्लाह, अकतलतहु बादमा काला ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 दफा ये कहा, उसामा तूने उसको तब मार दिया जब वो कलमा पढ़ रहा था, और तूने तब मार दिया जब वो कलमा पढ़ रहा था, तूने उसको कत्ल कर दिया जब वो कलमा पढ़ रहा था। उसामा अना बरी हूं, मैं इस मामले से बरी हूं, और आप चले गए ये कहते। हजरत उसामा कहते हैं मैं रोने लगा, अश्कबार हुआ, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा या काश या अल्लाह मैं आज से पहले मुसलमान ना होता और आज के दिन मुसलमान होता, ये मेरा गुनाह धुल जाता।
یہ سوال یہ دلیل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دیت نہیں لی یا کوئی کہا نہیں، تو جو بھی تلوار اٹھاؤ، جو کلمہ پڑھ رہا ہو تو اڑا دو بس، کس نے دیکھا دل چیر؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی بولا کہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیرے ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ کیا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ یہ جو تعلق ہے نا ارتداد کا، یہ تعلق ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس مرتد کو یہ اس عذر کی بنیاد کے اوپر مار رہے ہیں نا، اس کی جنت یہ پکی کر دیتے ہیں. اللہ عالم، وہ اللہ کے سامنے جا کے اپنا عذر پیش کر دے گا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے مجھے موقع دیا تھا، آکسیجن تو دیتا تھا، سورج تو نکالتا تھا، عقل تو نے دی تھی، شعور تو نے دیا تھا، زندگی کی مہلت تو دے رہا تھا، یہ اٹھ کے مجھے مارنا شروع کر دیا. تو چھینا حق کس نے؟ انسان نے. تو آپ دیکھیں کہ دین، اچھا وہ کل ایک بھائی بھی آئے تھے، پوائنٹ کہیں کا کہیں نکل جائے گا، دوسرا پوائنٹ میں رکھنے لگا تھا آپ کی بات سے. پھر موقع دیتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کو. ناظرین یہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو چھوڑیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ دین اسلام پر ایمان کیسے لے کے آئے ہیں. بڑی ریسرچ کی ہے آپ نے، بڑی تحقیق کی ہے، بڑے مغز کھائے ہیں آپ نے، بڑی راتیں جاگی ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے حلق آپ کا خشک ہو چکا ہوا ہے. ایسے اسلام لے کے آئے ہیں آپ. آپ اسلام لے کے آئے ہیں، ماں باپ مسلمان تھے، کان میں اذان دے دی گئی، گرتی دے دی گئی، مسجد میں دیکھا لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گھر میں قرآن پڑھتے دیکھا، مسلمان ہو گئے. اب ایسا مسلمان جب معاشرے میں آگے جا کے ٹھوکریں کھائے گا تو مرتد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ 2 منٹ لگیں گے اسلام سے نکلنے میں اس کو، اور وہ آپ کو دیکھ کے نکلے گا. یہ کیوں نکلے گا آپ کو دیکھ کے؟ کیونکہ آپ کو ہی دیکھ کے تو ایمان لے کے آیا تھا. کتاب تو نہ اس نے پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ دین کو سمجھا، نہ دین کے اسنس کو سمجھا. تو جیسے وہ ایمان لے کے آیا تھا ویسے ہی وہ کافر ہو گیا. ماں باپ کو دیکھ کے مسلمان ہوا تھا، مولوی کو دیکھ کے کافر ہو گیا. ماں باپ مولوی کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا، بہن بھائیوں کو دیکھ کے کافر ہو گیا. معاشرے کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا، معاشرے کو دیکھ کر کافر ہو گیا. یہ ہے حقیقت ساری. تو ہم کس کو روئیں، کس کو پیٹیں؟ ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کے آتے تھے. تو وہ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن. یہ صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو بہرحال ہم کالر کو لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی آپ کا سوال، ہمارے پاس نیکسٹ کالر بھی ہیں، جلدی سے اپنا سوال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب ویلکم آن شو. جی السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. عامر بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں مرتد کی سزا اوور آل تو مطلب موت ہی ہے، تو اس کے لیے اسلامی معاشرہ ہونا لازمی ہے وغیرہ وغیرہ. میرے کہنے کا مطلب ہے جو مولد ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ جی جو دیکھیں مذہب جو ہے وہ مطلب شدت پسندی سکھاتا ہے، انسانی جان کی قدر نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو حد ہے کہ کہاں پہ جا کے ایک پیمانہ سیٹ ہوگا کہ بھئی یہ نہیں آپ کر سکتے. مطلب ایک بندہ مرتد ہے تو وہ گھر میں رہتا ہے تو نو پرابلم، لیکن اگر باہر جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اوبیسلی فتنہ بن جاتا ہے. اور وہ حد کہاں پہ ہے؟ کل ملدین کے نزدیک تو وہ کوئی بھی حد نہیں، تو اس کا کیسے ڈٹرمنیشن ہوگی؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ وہ حد کیا ہے جو آپ حد کہہ رہے ہیں، کہ یہاں تک یہ فکری انحراف رہے گا اور یہاں سے آگے جو ہے یہ اسٹیٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور یہاں جو ہے نا اس کی وہ کر دی جائے گی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اساس دین کا، اگر تو وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے اور اسٹیٹ میں بھی رہنا چاہ رہا ہے تو اسٹیٹ اس پر توبہ لائے یا اس کو کہے اسٹیٹ سے نکل جاؤ. آسان لفظوں کے اندر آج کے دور کے اندر اس نظام کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ نیشنلائزیشن کا دور ہے، بارڈرز بن رہے ہیں، نئے نئے کنٹریز بن رہے ہیں. آپ جس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ہیں، اس کی سوورینٹی کو نہیں مانتے ہیں، آپ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں. مائگریشن اسی بیس پر کروائی جاتی ہے، کی جاتی ہے. تو آپ اگر کسی ملک کے آئین کو، دستور کو، اس کی بنیاد کو، اساس کو نہیں مان رہے تو یہ بیسیکلی آپ چیلنج کر رہے. تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں آپ کے دین کو، آپ کا اسٹیٹ کا دین ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، آپ لوگ پریکٹس کریں، میرا کوئی لینا دینا نہیں. وہ رہے اس دوران اس کے اندر، میرا کوئی لینا دینا نہیں.
ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں سمجھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، تو یہ رویہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی وہ اگر گستاخیاں کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو حقیقت یہ ہے کہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس میں یہ جو دا ہسٹری آف دا پلیز آف دا کراؤن، اس میں لکھا ہوا ہے غالباً پیج 220 کے اوپر ہی جو میں دکھا رہا 290 220، اس میں دکھایا ہوا ہے کہ پیٹی ٹریزن جو ہے، پیٹی ٹریزن کہتے تھے کہ جو رائل ڈگنیٹری ہے، کوئی نوبل ہیں، نوبل فیملیز ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی غداری کرتا ہے یا چلاکی کرتا ہے تو اس کو بھی سزائے موت دے دی جاتی تھی، یعنی رائل فیملیز کے ساتھ، یعنی اگر ان کی کوئی ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک زمانے کے اندر رہا ہے کہ آپ رائل کے سامنے سر نہیں اٹھا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو رائل ڈگنیٹریز جب سفر پر نکلتی تھی تو لوگ سر آنکھیں جھکا لیتے تھے، یہ سر جھکاتے تھے ایسے، جب دربار میں کوئی شہزادی آتی تھی یا کوئی آتا تھا یہ نظریں نیچے اوپر نہیں کو دیکھتا تھا، یہ گستاخی سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ نوبل اور جو رائل ڈگنیٹریز تھی ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جو آئین ہے، قانون ہے، دین اسلام ہے، اس کی حدود کے اندر اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو عزت و احترام کے ساتھ رہیں گے، نہیں رہنا چاہتے تو دنیا بڑی وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں جا کر جو مرضی کرتے رہو، بھونکتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں جا کر شور ڈالو، مگر اس حدود کے اندر آپ نہیں آ سکتے۔ اب یہ ہیٹ نہیں ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، یعنی اسٹیٹ آپ امریکہ کو نہیں سکھا سکتے کہ جی کیوں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کیوں دوسری شادی لیگل نہیں ہے امریکہ کے اندر، وہ کہیں گے گیٹ آؤٹ، سعودیہ چلے جائیں، گیٹ آؤٹ، گو ٹو سم اسلامک کنٹری، go there and marry more than 3 or 4, we don't have any issue, but since you are living in America you have to follow their rules and regulations, otherwise they will throw you out۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ جب ایک اسٹیٹ کو مانتے ہیں، ریاست کو مانتے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری گزارش اس حوالے سے، نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں، میرے خیال سے کالر چلے گئے ہیں، تو کوئی اور بھائی آنا چاہتے ہیں تو یہ ہیٹ نہیں ہوگا، یہ ہیٹ نہیں ہوگا، یہ اس کا رائٹ ہوگا، بیسک رائٹ ہے اسٹیٹ کا۔ جی جی فاروق بھائی آپ کچھ کہہ بالکل بڑا زبردست پوائنٹ عامر بھائی، اور مجھے یاد آ رہا تھا ہمارے ہی شو کے اندر نا ایک دفعہ وکیل صاحب نے، قمر سلطان مگیانہ صاحب نے اس چیز کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ اگر چلے جائیں اپنا یہ اسرائیل کے اندر، ہوں، تو وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر بالکل جو ہے نا وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی، اور اگر یہ ہو جائے یہ چیز، اور میں نے ایک دو لوگوں کے ولاگ بھی دیکھے جو وہاں پرسنلی جا کے آ چکے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ آپ مسلم ہیں اور دوسرا پھر آپ اس سائڈ سے ہیں کہ پاکستان یا انڈیا یا اس سائڈ سے ہیں، تو یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ساتھ برتاؤ چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا ان کو تو کوئی نہیں سکھاتا اس چیز کے اوپر، یہ مذہب کی بنیاد پہ آپ کچھ کر رہے ہیں، اس طرح کی ہوں، سپریشن یا یہ یا وہ، 4 4 6 6 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، بڑا سیکیورٹی اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ، سب کچھ صرف اس لیے کہ آپ جیو نہیں ہیں، آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیم اسی طرح مطلب کوئی بھی یہ کیوں کوشش کرتے ہیں یہ ملحدین آ کے کہ ہمیں سکھانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ ہم نے مطلب کس طرح سے چلانا ہے۔ ٹھیک ہے میاں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے ریسرچ کرو، پھر بھی نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے جاؤ کہیں اور جا کے جو مرضی کرو، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب تو یہ تو ہے نا دنیاوی لحاظ سے، اور بات ہے پھر جب اللہ کے قانون کی، پھر تمہیں کون کیا الاؤ کیا جائے گا وہاں پہ، سیدھی سی بات ہے۔ ہوں۔ اب یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے، بڑے اچھے سے آپ نے سمجھا دی ہے، اس میں مزید میرے خیال میں کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی وہ بس یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں غلط فہمی کا شکار اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ہم نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے اور جزوی جو حیثیتیں ہیں ان کو نمایاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جناب کہنا شروع کرتا ہے فحشی بند کرو، فحشی بند کرو، فحشی بند کرو، سن میں بند کرو، یہ چیزیں بند کرو، اس کی الٹرنیٹ آپ نے اپنی قوم کو جگانے کچھ دیا ہے، آپ فرسٹریٹڈ معاشرہ بنا دو گے، ایکٹیو کرو نا، کچھ چیزیں ایسی لے کے آؤ جن چیزوں سے آپ اپنی قوم کی تعمیر کرو۔ اچھا جی داڑیاں رکھ لو، شلواریں اونچیاں کر لو، سارے یہ اس طریقے کا معاشرہ، وہ جو ہے نا ایک عجیب و غریب قسم کا معاشرہ
بنانے کی کوشش. میں نہیں کہہ رہا اسلامی معاشرہ ہو, بالکل ہو, اور اسلام کے قوانین پر ہو, مگر مکمل ہو. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اور یہ جملہ جو ہے نا میرا شاید بڑا برا لگتا ہے کئی لوگوں کو, مگر میں کہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام 100% امپلیمنٹ نہیں کرنا تو پھر ہمیں 10% بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 10% کی وجہ سے پورا 100% بدنام ہوتا ہے. آپ جو اسلام کو بندر بانٹ کر کے اپنی کلو حزب بما لدیہم فرحون کے اصول پر کسی نے کچھ پکڑا ہے, کسی نے کچھ پکڑا ہے, کسی نے کچھ پکڑا ہے, اس کے بعد بدنامی تو ساری کی ساری اسلام کی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار اگر نئی اسلام لاگو کرنا تو چھوڑو اسلام کی جان, اس کو تو ذلیل مت کرو, نعوذ باللہ, اسلام کو تو شرمندہ مت کرو. تو اسلامی معاشرہ جب تک آپ قائم نہیں کرو گے آپ حدود کا مطالبہ نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حد تب تک نہیں لگائی جب تک معاشرے کے اندر یہ پوٹینشل پیدا نہیں کر دیا, یہ شوق پیدا نہیں کر دیا, یہ خوف پیدا اور یہ ڈر پیدا نہیں کر دیا کہ وہ شراب کو ترک کریں. ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی, کیونکہ اس کا تعلق انسانی نفسیات کے ساتھ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جن معاشروں کے بارے میں کہا ہو کہ یار یہ لوگ صبح کے وقت کافر ہو جائیں گے, شام کو مسلمان ہو جائیں گے, صبح کافر ہو جائیں گے, شام کو مسلمان ہو جائیں گے, یہ قیامت کی نشانیاں بیان کی. یہ فکری تنزلی اور فکری زوال کا دور چل رہا ہے. اس میں اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی نا دعوت و فکر کی, تو پھر آپ تلوار کے بلبوتے کے اوپر ڈھونڈتے رہ جائیں گے, آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال اسلام کے مزاج کو اس طریقے سمجھے. ہمیں کالر نے جوائن کیا جی, سلیم بھائی, ہم آپ کو لیتے ہیں. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم آن دا شو. السلام علیکم فاروق صاحب, عامر حق صاحب, السلام علیکم. السلام. عامر حق صاحب, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عامر حق صاحب, پچھلے پروگرام میں آپ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی. جی الحمدللہ, بہت شکریہ سر, دعا کیا کریں. بس اللہ بہتر ہے, تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ بہت اچھا آمین. کام کر رہے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے آپ جزاک کو سن کر. جزاک تو اللہ. میں نے سوال کرنا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مطلب کہ جو باہر کے ملک لوگ رہتے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں یا تو وہ اگر ادھر کے قانون کے مطابق شادی نہیں کرتے تو وہ شادی نہیں مانی جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق اگر وہ شادی کرتے ہیں اور وہ اگر قانون میں مطلب کہ جو ملک کے قانون کو نہیں بتاتے کہ ہماری شادی ہے پر وہ اسلامی قانون کے مطابق کر دی گئی ہے, تو اس کا کیا یہ غلط ہے یا کیا؟ اس کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے. بہت شکریہ. آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے مگر میں پھر بھی بات اس پہ کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوتا ہوں کہ کانٹیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں کتاب النکاح میں حدیث ہے کہ اعلن النکاح, نکاح کا اعلان کرو. اعلان دو طریقے سے ہے, ایک ہے علاقائی جس علاقے میں آپ رہ رہے ہو, ایک ہے قانونی قاضی کے سامنے. دو طریقے سے ہو سکتا ہے. تو اگر تو علاقائی کافی ہے, اسلامی معاشرہ ہے اور علاقائی نکاح کافی ہے, اور اس نکاح کے نتیجے میں آپ وہ تمام حقوق کا مطالبہ عورت یا مرد کر سکتی ہے, علاقہ اتنا اسٹرانگ ہے, تو پھر آپ کو قانونی طور پر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علاقائی اعلان ضروری ہے, وہ نکاح آپ کا مانا جائے گا. مگر ویسٹ جیسا معاشرہ جس میں علاقائی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جب تک آپ اس نکاح کو رجسٹرڈ نہیں کرتے عدالتی سطح کے اوپر, اسٹیٹ کی سطح کے اوپر, ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر, تو آپ کو وہ رائٹس آپ کے مرد ہو یا عورت نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا جی, جو مغربی معاشرے ہیں وہاں کی بات کر. ویسے تو یہ معاشرہ بھی اب آج کل یہی سارا تماشا بن گیا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو پھر قانونی نکاح جو ہے اس کو بھی رکھنا چاہیے, اس کا بھی اعلان کرنا چاہیے ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر. اس کے علاوہ ڈاکومنٹڈ نکاح کی ضرورت آپ کو سفر وغیرہ میں بھی اور دیگر چیزوں میں پڑ جاتی ہے, کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے سفر کرنا ہے یا دیگر معاملات کرنے ہیں, لین دین کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر قانونی کر لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ اصل اصول کی بات کریں تو نکاح دو گواہوں کی روشنی کے اندر, ولی کی موجودگی کے اندر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کہ وہ نکاح نہیں قبول کرنا, مگر دو گواہ لڑکی اور لڑکے کے ولی کی موجودگی کے اندر دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے, حق مہر طے کر کے. وہ چاہے بادشاہ ہے کوئی اور آئے, چاہے پورا کا پورا امریکہ کہے ہم نہیں اس نکاح کو مانتے, وہ کہتا رہے. ڈاکٹر نعیم صاحب آئے, ان کو لیتے ہیں. کوشش کریں سبجیکٹ کے اوپر سوال کریں,
تاکہ اس پر پھر سننے والے کو بھی کوفت نہ ہو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اچھا عامر بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ ایک نا پوئٹ تھے 9ویں-10ویں صدی میں نا، المری ان کا نام ہے. تو ان کی بھی اگر دیکھیں نا تو وہ کافی ایتھیسٹک ٹائپ جو ہے نا ان کی شاعری ہے، اور ان کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا. وہ حلب میں تھے، سیریا میں، اور 89 کی ایج میں جا کے نا وہ مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا اس سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک جو ہے نا ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمیں ہماری مطلب جان مال، اپنے ماں باپ، ان ساروں سے عزیز ہونے چاہیے اگر ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں. تو اگر ایک مرتد بندہ مطلب پہلے مسلمان تھا، بعد میں اس کو نہیں سمجھ آئی، وہ کسی بھی وجہ سے مرتد ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں اسٹیٹ کا ایک قانون ہے، لیکن جو انڈیویجولی جو لوگ ایکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں پھر کیا ہے؟ لائک اس اسلامی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بندے کو حد کراس کر جانی چاہیے یہ والی. اور پھر اس سے یہ بھی مول الدین کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فنیٹزم جو ہے نا وہ سکھاتا ہے، مطلب پیس والا مذہب نہیں ہے بیسیکلی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ تو پہلے ایکو آپ کا ہوتا ہے تو میں آپ کو ذرا سائڈ پہ مجھے کرنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب وہ میرے خیال سے میں پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں. اگر وہ مجھے نہیں لگتا کہ اصولی ایک بات میں کر چکا ہوں. اب ہر جز کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ سوائے تکرار کے اور کچھ نہ ہوگا. اس پر میرے خیال سے بات کر چکا ہوں کہ ود ان اسٹیٹ اگر رہتا ہے تو اس کو اس کے قوانین لاگو کرنے پڑیں گے. اب وہ چاہے علیحدگی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا دیکھیں میں اگر کسی چیز کا انکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا؟ میرا گزارا ہو رہا ہے. میں اگر عیسائیت کو نہیں مانتا، میرا گزارا ہو رہا ہے اس پر بات کیے بغیر. یہودیت کو نہیں مانتا، میرا گزارا ہو رہا ہے اس کے بعد بات کیے بغیر. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ اسلام کو نہیں اس قابل سمجھتا کہ یار میں اس پر ایمان لاؤں، اس کو مانوں، اس پر بحث کروں، وہ سچ ہی نہیں سمجھتا اس کو، تو پھر چھوڑ دے. پھر نکالنا کیا چاہتا ہے اس میں سے؟ تو یہ فرق ہے. اس طریقے سے میرے خیال سے بھی سمجھنا چاہیے. میں ایک دو آیت بھی دیکھتا ہوں اگر میری نظر سے گزرتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں تاکہ ایک اور آیت کا بھی پتہ چل جائے. اچھا کر دیتا ہے. اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ انڈیویجول کوئی جا کے کسی مرتد کو قتل کر دیتا ہے بجائے اسٹیٹ کے؟ نہیں سر، وہ قتل مانا جائے گا، وہ قتل مانا جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ عدالت کے علاوہ کسی جگہ پر اس کو، جتنے فقہا گزرے ہیں نا متفق ہیں ائمہ اربع اس چیز کے اوپر. یہ اگر آپ یہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ایتھیز اس چیز پہ کہتے ہیں اٹھ کے یہ تو ایکسٹرا جوڈیشری جو مرڈر ہے، ماورائے عدالت مرڈر، یہ تو صریح طور پر غیر قانونی ہے. صریح طور پر غیر اسلامی ہے، غیر قانونی ہے. جب ایک اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے. مثال کے طور پر پاکستانی اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی گستاخی کر کے زندہ رہ رہا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں، حوالہ لیں، گواہ لیں، ثبوت لیں، عدالت کے سامنے رکھ دیں. اب یہ لوگ روڈوں پر نکل آتے ہیں، او بھائی عدالت پر یقین ہے کہ نہیں ہے، روڈوں پر نکل آتے ہیں، لے جی دو دو جی دو، فلانا کو پھانسی دو، فلانے کو پھانسی دو، فلانے کو پھانسی. او بھائی ثبوت دو تو لو پھانسی. ثبوت ہے کوئی نہیں، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے ہمارے معاشروں میں اتنی جذباتیت ہے کہ بس کسی کی طرف انگلی کر کے کہہ دو کہ انہیں گستاخی کی تھی، اس کو پھر ڈھونڈو آپ کہ وہ گیا کدھر ہے. یہ تو حال ہے ہمارے معاشروں کا. اگر قانون اس پر عمل نہیں کر رہا، فقہا نے اجتماعی طور پر کہا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا، میں نے ابن تیمیہ کا حوالہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آج لے لیں. یہ میں نے کل بھی دیا تھا. میں نے اس لیے دو حوالے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اگر کسی جگہ پر ایک تو پہلے میں ایک رکھ دوں نا آپ کے سامنے، آخری عبارت پڑھ دوں اس کی جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. یہ ذرا آپ اپنے سامنے رکھیے گا اسکرین کے اوپر. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، میں دکھانے تو کچھ اور لگا تھا مگر یہی سن لیں آپ پہلے. اچھا اچھا یہ کہتے ہیں، یہ حضرت عائشہ کا قول ہی انہوں نے نقل کیا تھا جو میں نے پہلے پڑھا تھا.
اچھا یہ ذرا آپ کی اسکرین پر رہے گا تو آپ یہ ذرا حوالہ پڑھیے گا. یہ حضرت عائشہ کا میں پڑھ رہا تھا. آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وفی فتح القدیر اجمع فقہاء الامصار علی ان الحدود تدرأ بالشبہات. کہتے ہیں شہروں کے جتنے فقہاء ہیں، جتنے شہر کے بڑے بڑے شہروں کے فقہاء ہیں، ان کا ان پر اجماع ہے ان الحدود تدرأ بالشبہات، کہ جو حدیں ہیں وہ رک جاتی ہیں اگر کسی حد کے اندر شبہ ہو. اب اس سے آگے سنیے گا. اچھا اب انہوں نے آگے والا پیش کیا ومنها ما قدمناه في قصة ابن ابي سراح فانه بعد ما اسلم ارتد ووقع منه ما وقع من الافتراء والطعن على رسول الله ثم جاء به عثمان. یہ وہی واقعہ جو میں نے بیان کیا، انہوں نے سارا بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. اب یہ والا مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ابن تیمیہ صاحب کا حوالہ، جس پر میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے تو وہ معاشرے کے اندر فساد برپا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ابن تیمیہ کا مشہور مجموعہ فتاوی، یہ ذرا اس کو یہ دیکھیں، آپ کی اسکرین کے اوپر آ گیا جی. 34 نمبر جلد ہے، مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام احمد ابن ابی تیمیہ، احمد ابن تیمیہ. یہ 34 نمبر جلد ہے اور یہ آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا صفحہ نمبر ہے 176. یہ کوئی بھی کھول کر پڑھ سکتا ہے PDF کے اندر. اب یہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں آخری دو جملے. فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأَمْرِ أَوِ الرَّعْيَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِذَاعَتِهَا لَمْ يَدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَدِ مِنْ. کہتے ہیں اگر حدود نافذ کرنے کے اندر، یعنی اگر حکام نہیں کر رہے، سلطنت اس کو قائم نہیں کر رہی اور معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، فرد واحد نکل کے کرنا چاہ رہا ہے اور اس سے فساد برپا ہو رہا ہے، تو ایسا کام نہیں کیا جائے گا. یہ میں نے ریڈ باکس میں ڈالا ہوا ہے. کہتے ہیں وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ. حدود کو بہترین صورتوں میں نافذ کرنا چاہیے، یعنی معاشرے کے اندر جب آپ پورے حقوق ادا کر دو اس کے بعد آپ کو حدود کو نافذ کرنا چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سلطان نہ ہو، دو ہوں، دو نہ ہو، ایک سے زیادہ ہوں، وہ نہ کر رہے ہوں، معاشرہ کرنا چاہتے، اس نے ساری بات کرنے کے بعد یہ آخر میں لکھا ہے فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادٍ، اگر اس میں سے کوئی فساد ہو جائے، ولاۃ امر میں سے یا رعایا میں سے، ما یزید علی اذاعتها، کہ اگر حد نہ لگائی جائے مگر یہ جو نقصان ہے یہ زیادہ بڑھ رہا ہو، حد لگانا نہ لگانے سے زیادہ نقصان دہ ہو، لم یدفع، تو ایسی حد نہیں لگائی جائے گی. فساد لم یدفع فساد بافسد من، ایسا فساد نہیں برپا کیا جائے گا جس سے بڑا فساد قائم ہو رہا ہو. یعنی ایک فساد کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑا فساد نہیں کیا جائے گا. یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ معاشروں میں نظم اور نسق اور لا اینڈ آرڈر تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی عدلیہ پر اعتماد نہ کرنا شروع کریں. اور پھر مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور پھر جن چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے، معاشرہ رانی نہیں ہوگا. فقہ کے اندر قوانین لکھے ہیں اور خلفۂ راشدین کے زمانے کے اندر ملتا ہے کہ قاتل بچ گیا ہے، شواہد موجود نہیں، قاتل بچ گیا، باپ کا، ماں کا قاتل بچ گیا، اپنی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، صرف کیا ہے انسفیشینٹ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر چھپ گیا ہے، اس کو نہیں قتل کیا، نہیں مارا. تو اس فرق کو سمجھے کہ جب معاشرہ اپنے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ حد لگانے کا مجاز ہے، اس کے پاس حق، وہ ریزرو رکھتا ہے کہ وہ حدود لگائے. اگر معاشرہ اپنے حقوق ہی ادا نہیں کر رہا اور کہتا ہے میں ماما خان ٹاٹا خان بن کے میں حدود بھی لگاؤں گا، تو پھر بھائی ایک دفعہ لگاؤ گے، دو دفعہ لگاؤ گے، تیسری بار حکومت کا تختہ الٹ دے گی وہاں، جا خسمانو کھا، اور پھر یہی حال ہوتا ہے. اچھا اور کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں؟ لنک ہم نے دے دیا ہوا ہے، اگر کوئی اور بھائی آ کے بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. یار میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی بھائی
पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट्सएप इसके ऊपर है, कॉल वगैरह ना करें, ऑडियो भेज दें सबसे पहले। कोई प्यार मोहब्बत की बात है, कोई यारी दोस्ती है, कोई जानू मानू है, वो इस पे आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों की बात, मर्दों की बात कर रहा हूँ, दोस्तों की अच्छा ठीक है, मर्दों की बात कर रहा हूँ। बस ठीक है, हाँ ठीक तो है। ये हाँ ना बस ये फिर आपको मैसेज आते रहेंगे, आमिर भाई आप बहुत अच्छे हैं, आमिर भाई आप बहुत क्यूट हैं, आमिर भाई काश आप मेरे ठीक है ना, अच्छा ये समझ तो गए ना। बहरहाल फिर अच्छा, तो इस हवाले से ये अब सबसे पहले तो अपने मुआशरों में हुकूक नाफिज कर रही, सबसे पहले इस चीज को ये अपने जहन से निकाल दें, उन्हें भी मारना है, उन्हें भी मारना है, उन्हें भी मारना है। तो यार मुआशरे आपके बेकार पड़े हुए हैं, इसीलिए तो आप पीछे रह रहे हो। ना तालीम है, ना तरक्की है, ना कुछ सोच है, ना समझ है, ना कुछ स्पेस है। तो फिर जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही लोगों को मौका मिलता है उनका कुफर और इल्हाद बाहर आ जाता है। कितनी देर छुपा रहेगा, वो फिर खुल के बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप हक अदा नहीं करते हैं, उसके बाद आप मुतालबा करते हैं। अब मुझे ये बताएं, कितने चोर पकड़े गए हैं, कितने चोर पकड़े गए हैं जिनको पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं भाई हमारे हमने हमने माँ की दवाइयां लेनी थी, हमने बाप का इलाज करवाना है, बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है, चोरी करते हैं। और वो 5 रुपए का चोरी करने वाला, मोबाइल चोरी करने वाला, जेब काटने वाला, वो जेलों में पड़ा हुआ है साल साल से बगैर एफ या बगैर सुनवाई के। और जो अरबों रुपया चोरी करके ले गए हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और हुक्मरान बने हुए हैं। ऐसी सूरत में ऊपर से हमारे उलमा मुतालबा शुरू कर दें, हद ला दो, हद ला दो, चोर दा हथ कट दो, जानी कोड़े मारो। भाई इसबाब तो पैदा करो पहले उनके लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जना को मुश्किल, निकाह को आसान किया था, हर बंदे को उसका हक पहुंचा था, तब जाकर कहा था कि चोरी नहीं करनी। तकवा और खशियत पैदा की थी, तब जाकर कहा था शराब नहीं पीनी। माल के जायद होने के बारे में सवाल हुआ, या सालूना कमादा युनफिकून, ए नबी आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें, कुलिल अफ, जो जायद है खर्च कर दो, निकाल दो बीच में से। क्यों? क्योंकि जब जायद माल आता था वो मैसर और खमर और अजलाम और अंसाब में लगाते थे, जुआ चिकारी शराबें औरतों में लगाते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अखराजात पूरे होते हैं, जायद माल मुआशरे में सर्कल करवाओ। तो इस तरीके से सूरत हाल को समझें। अगर कोई कॉलर और आना चाहते हैं तो उनको हम लेते हैं। अगर क़यामत इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं बन सकी तो मुर्तद को क़यामत तक सजा नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल मैं सही कहूंगा। अगर क़यामत तक इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं बन पाती तो मुर्तद को सजा नहीं मिल सकती। आसान लफ्जों के अंदर ये ऐसे ही है कि जैसे हैं, ऐसे ही है जैसे मुसलमानों का जब तक क़यामत तक इज्तिमा नहीं कायम हो सकता, खलीफा भी नहीं बन सकता। जब तक मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा, खलीफा नहीं बन सकता। ये ऐसे ही है। नहीं, खलीफे तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी, लेकिन खलीफे तो हर दरबार पे बैठे हुए हैं, टेंशन किस बात की है कितने खलीफे चाहिए वो ਜਿਹੜਾ कबर च मरिया ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ खलीफे ने, सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफे चाहिए। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आमिर भाई, बात यह है कि पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन बस वो कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा। जैसे वो अब यहाँ उनका तो नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन इशारतन उन्हों का भी खलीफा है, वो भी अपने आप को खलीफा इस्लाम कहते हैं, लगे फिरते हैं। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो कहते हैं नाम, सॉरी बात काट, वो कहते हैं नामजद खलीफा, मैं कहता होता हूँ नामर्द खलीफा। जी आगे बोल बस छोटे नुक्ते के फर्क है, एक नुक्ते से सारी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, कातिब से गिर गया होगा नुक्ता, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अर्ज ये है कि जब सवाल करने की इजाज़त नहीं है किसी के ज़हन में, अब सवाल खुद उठता है या शैतान डालता है या जिस तरह से भी आता है, जब उसको उसका जवाब ना उसको कहीं उसकी रिप्रेजेंटेशन ना कुछ इस तरह का, फिर पड़ी क्या हुई है मुझे समझ नहीं आती। कौन सी ऐसी क्या चीज़ आपके पीछे लगी हुई है कि बाकी सारे काम हो गए हैं, मतलब खलीफा हमने बना लिया है, बाकी सब हो गया है, सलीब टूट गई है, हज़रत ईसा आ गए, बाकी सारे मामले ख़त्म हो गए हैं। जो एक आप मुर्तद को मार के सोना है, आज शाम से पहले ये काम करके ही सोना है। मतलब इस सवाल की मुझे समझ नहीं आती कि इस जुस्तजू में क्यों लगे रहते हैं हम हमेशा, कि नहीं फड़ो मारो, इसको पकड़ो, कुछ करो, रियासत बनाएं,
लटका दें, 3,000 को लटका दें, किसको परेशानी है? सबूत ले आएं, कन्फर्म हो तो मार दें। वरना देखें आमिर भाई, इसमें ज्यादती बड़ी हो जाएगी। अब देखें, मैं और आप हैं, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं कि एक तीसरा शख्स है जिसको हमारी बातों से कुछ इख्तलाफ है, वो कोई 6 महीने की मेहनत करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमारी क्लिप्स उठा के और वो अपने बैठ के कहीं पे दुकान लगा के और वो कर देता है, वो कहता है लो जी ये तो दोनों गुस्ताख हैं। अब मुझे बताएं, अगर यही मुआशरा हो, अगर ऐसा ही चलता रहे, तो इधर से तो कोई चढ़ दौड़ेगा उठ के, वो तो भाग पड़ेगा, लो जी बस कह दिया मुर्शिद साहब ने, कह दिया तो कह दिया, चलो ऐसे चलाएंगे आप इस्लाम? मतलब इस तरह से आप चलाएंगे रियासत मदीना को कि जिसने जो कहा उस पर चढ़ाई कर दी? अब ये नहीं पता उसकी कोई ज़ाती रंजिश थी, उसको क्या परेशानी थी, क्या मसला था। इसीलिए मतलब ये इस्लाम ने ये रखा है इस तरह के मामलात में कि आप गवाह लेके आएँ, कोई सबूत लेके आएँ। क्या पता आपका कोई ज़ाती मसला और आप अवाम को भड़का के चढ़ा दें, आपको सियासी फ़ायदा लेना चाहते हो। बिल्कुल। और इस हवाले से ये है कि जो कवानीन बनाए जाते हैं वो कवानीन, ये जो हमारी सियासत, हमारी रियासत के अंदर जो कवानीन बनाए जाते हैं, उन कवानीन के अंदर लूप होल्स और फ्लॉज रखे जाते हैं, इंटेंशनली इंटेंशनली रखे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस्माइल कुरैशी साहब की एक किताब है, नामूस रसालत और गुस्ताख की सजा। ये इस्माइल कुरैशी साहब वो हैं जिन्होंने 295C बनवाई, और आपा निसार, और जो चौधरी निसार की बहन आपा फातिका, क्या नाम है, उनके साथ मिलकर उन्होंने किताब लिखी है। बड़ी शानदार किताब है, मैं कहता हूँ हर बंदे को वो पढ़नी चाहिए। ये जदीद दौर में गुस्ताख रसूल की सजा और शातम रसूल की सजा के हवाले से बड़ी उम्दा किताब है, ठीक है। मगर ये है कि बताया ये गया है कि कानून को अगर आपने फ्लॉलेस नहीं बनाया, या अगर उसमें कोई फ्लॉ रह गया है, उसमें अमेंडमेंट करके रेक्टिफिकेशन करके आपने उसकी इस्लाह नहीं की है, तो वो कानून दो धारी तलवार बन गया हुआ है, वो खुद को भी काट रहा है, अपने आप को भी। यही वजह है कि जैसे ही कोई गुस्ताखी का मामला हाईलाइट होता है, लाइमलाइट में आता है, नहीं एहसन इकबाल की सिस्टर है, एहसन इकबाल की सिस्टर है, मदर भी नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या उनका आपा करके कोई नाम है, मैं उस किताब में भी पढ़ रहा था। एहसन इकबाल की सिस्टर है। अच्छा, तो मकसद क्या था कहने का? तो उस को जब तक आप अमेंडमेंट नहीं उसके अंदर रखेंगे तो वो दो धारी तलवार बन जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि हर बंदा उसको इस्तेमाल करेगा, यानी जो दो तरफा तलवार है, अगर वो जिसने पकड़ी है उसको भी, और जो सामने दुश्मन है उसको भी, अब जो दोनों में से जोर लगा लेगा गला काट देगा। तो 295C बेसिकली इस वक्त दो धारी तलवार बनी हुई है, ठीक है। तो ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून के अंदर इंटेंशनली लूप होल रखे गए हैं, फ्लॉज रखे गए हैं, ताकि इसको कोई भी इस्तेमाल करना चाहे किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और वो दरवाजा बंद कर दिया गया है जिस दरवाजे को कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुलफाए राशिदीन ने, आइम्मा अरबा ने बिल इत्तफाक रखा था। कोई एक आइम्मा अरबा में से नहीं है जो ये ना कहता हो कि शातम रसूल हो, मुर्तद हो, बागी हो, इनकी तौबा कबूल ना हो। क्योंकि इस्लाम का मिजाज और इस्लाम की जो तबीयत है वो तकाजा करती है कि आप लोगों को इस्लाह और झुका। क्यों अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर कहा है कि इन जनाहू लिस्सल्मी, कि अगर वो अपने सर को झुकाएं, सरेंडर करें सुलह के लिए, फजना, तो अपने आप को आप भी झुका दें। सूरत तौबा बड़ी सख्त सूरत है, उसके बावजूद कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तौबा के लिए ये दुश्मन आपके सामने झुकता है, सरेंडर करता है सुलह के लिए, आप करें। अच्छा यार, कोई आना चाह रहे हैं तो वगरना हम फिर इसको क्लोज करते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह। फारूक भाई ने भी आज काफ़ी टाइम दिया, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज हाज़िरी लगवाई यहाँ हमारे पास, हमारे गरीब खाना में आए हैं जी, और हमें मौका दिया कि हम इनकी मौजूदगी से महजूज हों। तो अगर कोई भाई आना चाहते हैं, 1 मिनट, एक 1 से 2 मिनट का टाइम हम लोग लेते हैं, उसमें मैं कंक्लूड करता हूँ। अगर कोई भाई आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं जी। तो दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मुआशरे में जब तक आप हकूक की जो फराहमी है उसको यकीनी नहीं बनाएंगे ना, तो एक रियासत आपके हुकूक अदा नहीं करेगी जब तक आप रियासत के हुकूक अदा नहीं करेंगे। इसी तरीके से
کون بھائی آئے ہیں؟ مظہر اقبال صاحب کو لے لیتے ہیں، میں پھر گفتگو اینڈ میں کروں گا. آ جائیں جی، مظہر اقبال صاحب نے میں جوائن کیا ہے. ویلکم مظہر اقبال صاحب، ویلکم کرتے ہیں. جی جی شکریہ. پہلے تو السلام علیکم. کیسے مزاج وعلیکم ہیں آپ السلام. کے؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر سر. آپ سنائیں. فاروق بھائی آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، الحمدللہ، جزاک اللہ. بہت اچھا پروگرام ہوا. کچھ ایسا کچھ خاص سوال تو نہیں ہے. میں مظہر اقبال میرا نام ہے، ہندوستان سے جی تعلق ہے. بس جی صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا عامر حق بھائی، کل جی. اے کے شیخ صاحب نے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین بات کہی ہے. میں چاہتا ہوں فاروق بھائی اس کو ایکسپلین کرے. اچھا فاروق جی. بھائی سمجھ گئے جی آپ؟ جی جزاک اللہ. جی میں سمجھ گیا. کل جی جی بات ہو رہی تھی کہ سوال کیا کسی کالر نے، مائک ذرا میوٹ کر لیں اپنا، شکریہ. کہ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اپنا کوئی پیچھے کوئی سیکنڈ ان کمانڈنٹ کوئی چھوڑ جائیں جی، کوئی خلیفہ ہی کہہ لیں. عذرائے تفنن کہہ اچھا. رہا ہوں. اچھا، تو شیخ صاحب نے عامر بھائی آپ کا نام لیا اور یہ ان کا بڑا پن ہے. میں نے آپ کی طرف سے بول دیا، میں نے کہا جی اگر عامر بھائی یہاں پہ ہوتے نا تو وہ بھی یقیناً یہی بات بولتے کہ شیخ صاحب یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ عامر بھائی علم میں تو مجھ سے بھی آگے ہیں، ایسا ان کا کہنا تھا. بہرحال ہمارے بزرگ ہیں جی، لیکن یہ ہے قصہ مختصر کہ انہوں نے کہا کہ جی ہیں جی، ٹینشن نہ لیں آپ، عامر حق تیار ہیں. تو اچھا. مرزیت جو ہے نا وہ زیادہ خوش نہ ہو. ایک کے شیخ کے پیچھے اور بہت ایک کے شیخ ہیں. یہ تھی برل قصہ مختصر. اب اچھا مجھے اچھا. پتا تھا آپ کے جواب کا، کچھ عرصہ آپ کے ساتھ گزار کے تو پتہ چل گیا تھا. تو میں نے آپ کی طرف سے عرض کر دی تھی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ زیادتیاں ہم بچوں پہ نہ کریں. آپ کو اللہ سلامت ان رکھے، کی اعلیٰ آپ ظرفی ہے. ہمارے سروں پہ رہیں. ان جی کی بالکل. ہاں، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ذرہ نوازی ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں. مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے خاک پائے سے جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کے رویہ ہی ہمارے لیے قابل، میں تو لفظ مبالغے میں بولوں گا، تقلید. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ یقیناً ان کا رویہ دعوت قادیانیت یا مرزیت کے حوالے سے قابل تقلید ہے. ہمارے بڑے بڑے مبلغین اور مصلحین، خطباء، ادباء، مقررین جو اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ وہ شیخ صاحب کے رویوں سے ہی سیکھ لیں. فکری اختلافات اپنی جگہ کے اوپر. تو انہوں نے یہ جو جملہ کہا وہ اکثر میرے ساتھ پرائیویٹ میں بھی بات کرتے ہیں. تو میں صرف اسی حوالے سے، چونکہ انہوں نے پبلک میں کہہ دیا ہے، تو جب میری پرائیویٹ میں شیخ صاحب سے بات ہوتی ہے تو شیخ صاحب ہمیشہ مجھے بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں جو باتیں میں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ شیخ صاحب میں تو کبھی اپنے بارے میں نہ کبھی اس قابل سمجھا ہے، نہ کبھی سوچا ہے، مگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میرے لیے، میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے آؤٹ آف لو کہی ہے یہ بات، میں اس قابل نہیں ہوں. مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ انشاءاللہ اس کام کو جب تک ہے جہاں، اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب تک ہماری زبان چلے گی ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں گے. اللہ میں جزائے خیر دے. جی میں آپ کو بھی بہت شکریہ. آمین. آمین. جی میرا ذاتی ایک تبصرہ یہ بھی تھا اگر جی سر. اجازت ہو تو. جی سر. جی جی میں سوشل میڈیا پہ یہ مناظرے اور اس طرح کے کام میں تقریباً 8 سال سے فالو کر رہا ہوں. مبشر صاحب ٹھیک. صاحب، ضیاء حق بھائی، ضیاء رسول ٹھیک. بھائی. جی. تو میں نے آج کل جو میں ایک طریقے سے آبزرو کر رہا ہوں کہ جیسے جو مربیان ہیں تو مبشر صاحب ہے یا ضیاء رسول بھائی ہیں یا محمد زاہد بھائی ہے، ان سے اب سامنے آتے نہیں ہیں، ان سے اب بات چیت کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہوں. پھر جو نئے آنے والوں میں جیسے آپ ہیں، فاروق بھائی خود ہیں، تو مجھے آپ کو سچ کہوں میرے دل سے یہ بات ہے کہ جب مبشر صاحب کے بعد آپ میں ہی وہ کوالٹی لگی کہ یار زندان شکن جواب دیتے ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے جزاک دین میں، دنیا میں، علم میں برکت دے، صحت و تندرستی دے. بس اتنا کہہ کے میں اسٹوڈیو چھوڑتا ہوں. السلام علیکم. اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر آپ کی اعلیٰ ظرفی کا. ہمارے ساتھ اور بھی کالر جڑ گئے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. جو جملے آپ نے کہے ہیں اس پر میں اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں. اور قالوا سبحانک، وہی کہوں گا جو فرشتوں نے کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو سب کو سکھاتا ہے.
تو ہی جو ہے وہ صفات بھی انسان میں ڈالتا ہے، کمزوریاں بھی ڈالتا ہے، اور اس کی صلاحیتیں بھی ڈالتا ہے. تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. باقی ہمارے سے بڑے بزرگ موجود ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. اب آپ کی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. لے جی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب بھی موجود ہیں، مگر ان سے پہلے ہم حسیب خواجہ صاحب جو ہیں ان کو موقع دیتے ہیں اسٹریم کے اوپر. موضوع کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بڑی دیر بعد کنیکٹ ہوئے. جی السلام علیکم عامر صاحب، وعلیکم فاروق السلام. صاحب اور وعلیکم شہباز السلام. بھی. میرا ایک سوال ہے. اصل میں میرا انٹرنیٹ بہت زیادہ ایریٹک ہو رہا تھا، تو بہت ساری ہو سکتا ہے آپ نے یہ بتایا بھی ہو، لیکن میں مس کر گیا ہوں اس کو. اینی ویز دا کوشچن از دس کہ میں ایک بات میں بہت سرٹن رہا ہوں کہ آج کل کے جو احمدی حضرات ہیں یہ دے ڈو ناٹ فال ود ان دا ڈیفینیشن آف مرتد. یہ زندیق ہیں لیکن مرتد نہیں ہیں. لیکن ابھی وہ ایک دو مفتی صاحبان کی میں لیکچر بھی سن رہا تھا جو کنٹینیوسلی ان کو اس بات پہ کہنے پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے مرتد ہیں، اور وہ مرتد کی سزا کے اوپر اپلیکیشن اس کی وہ لے کے آتے ہیں. ایون دو کہ جو آپ نے جو اس کا ارتداد کے اوپر جو لیکچر دیا ہے اٹس کوائٹ انف کلرڈ، بہت ساری کلیریفیکیشن کرتا ہے اس چیز کا. لیکن دا اسٹیٹس آف دا پریزنٹ ڈے احمدیز، اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے بھی کنفیوژن میں ہو گیا. میرا بہت مائنڈ سیٹ کلیئر ہوتا ہے لیکن میں کنفیوز ہو گیا کہ یہ ارتداد کی ڈیفینیشن کے اندر کیسے لے کے آتے ہیں. بلا شبہ ان کے اینسسٹرز ہوتے جو ان کے باپ دادا تھے، وہ جو کنورٹ ہوا وہ تو ایک مرتد اور ارتداد کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. لیکن یہ جو اس کے بعد کی نسل ہے، جو اب جو قادیانی یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ مرتد ہیں؟ پہلا تو ٹھیک سوال یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال جو ہے وہ دوسرا سوال نہیں ہے، ایک چھوٹی سی میری ریسرچ بھی ہے. وہ ایک حدیث جی کے جی حوالے سے ہوا. پچھلے بھی کیا تھا، میں نے آپ کا نمبر بھی دیا تھا، وہ میں واٹس ایپ پہ آپ سے ڈسکس کروں گا، وہ بات کی بات ہے. پوری سوال تو ٹھیک ہو ادھر گیا. تو موضوع کے حساب سے یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بہت زبردست، بہت شکریہ. خواجہ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. ارتداد بائی ڈیفینیشن اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا فرد کا، جس فرد کے اوپر یہ لفظ بولا جا رہا ہے، شعوری طور پر اس پر اس کا انطباق ہو. شعوری طور پر یعنی شعوری طور پر مراد یہ ہے کہ اس کا اختیار، اس نے اڈاپٹ کیا ہو انٹینشنلی اس عمل کو. اگر کوئی انسان شعوری طور پر مرتد نہیں ہے، یعنی ارتداد کی ڈیفینیشن اس پہ پوری نہیں اترتی، تو وہ مرتد نہیں ہو سکتا. یعنی آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے اگر ہم نے مثال کے طور پر یہ جو موجودہ قادیانی ہیں، جن کے ماں باپ قادیانی تھے یا مرزئی تھے، وہ مرتد کسی طور پر بھی نہیں ہے. ان کو مرتد کہنا جہالت ہے، کم عقلی ہے. یہ میں سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی سخت بات کر رہا ہوں. ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کے لیے شاید ان کو ہضم نہ ہوگی، مگر مجھے کہہ لینے دیجئے جو بات سچ ہے کہ مرتد بائی ڈیفینیشن ارتد یرتد ارتدادن. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو عربی فاضل ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، جی ہم نے عربی پڑھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کھیت سوا پڑھائی ہوئی ہے، کندھا نو پڑھائی ہوئی ہے، کنوں پڑھائی ہے، معذرت کے ساتھ. تو ارتد یرتد ارتدادن بائی ڈیفینیشن ایک انسان کا شعوری طور پر ایک فکر سے دوسری فکر کی طرف شفٹ کرنا ہے. اب ایک بندہ قادیانی ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولتا ہے، اس نے کہاں شفٹ کیا؟ اس نے تو وہی تعلیم پائی. یعنی آسان لفظوں میں سمجھے کہ ایمان اور کفر یا یہ خاندانی ہوتا ہے یا بعد میں آپ اختیار کرتے ہیں. ارتداد خاندانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارتداد آپ کا سابقہ فکر سے لاحقہ فکر کی طرف، یعنی سابقہ فکر جو آپ کی ہے والدین کی طرف سے، اس فکر سے دوسری فکر کی طرف شفٹ ہونے کا نام ہے ارتداد. فکری، اصطلاحی. لغوی تو آپ کہہ رہے ہیں، لغوی ارتداد کہتے ہیں ایک رستے پر آپ چل رہے ہیں، اس رستے سے یو ٹرن لے کے دوسری طرف چلے جانا، یا سیدھا رستہ جا رہا ہے اس کو چھوڑ کر دائیں طرف چلے جانا. مگر اس کے لیے بھی آپ کو پہلے رستے پر ہونا ضروری ہے، یعنی ہوا میں نہیں، رستے پر. یہ چیز ہے. موجودہ قادیانیوں کو بائی ڈیفینیشن آپ مرتد نہیں کہہ سکتے، نہ وہ مرتدوں کے حکم میں آتے ہیں. ہاں، موجودہ قادیانی زندیقوں کے حکم میں ضرور آتے ہیں اگر وہ اپنی تبلیغ میں شدت اختیار کر جائیں. یعنی زندیق کے لیے مرتد ہونا ضروری نہیں. زندیق کے لیے مرتد ہونا، امام مالک نے تو کچھ منافقوں کو بھی زندیق کہا ہوا ہے.
ان کا ایک فتویٰ ہے جس کا میں کل تفصیل میں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر میں نے پھر مختصر کیا. تو امام مالک تو منافقین کو بھی زندیق کہتے تھے جو اپنی نفاق میں شدت اختیار کر جائیں. تو جو قادیانی اپنی تبلیغ میں، اپنی ترویج میں اور اپنے کذب بیانی میں اور اپنے ڈراموں میں شدت اختیار کر جائیں، وہ قادیانی اور مرزئی پھر زندیق کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور زندیق کو اسٹیٹ لیول کے اوپر ڈیل کیا جائے گا عدالت میں، اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. کسی عام بندے کو حق نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ ڈالے، کیونکہ جو زنادقہ کا معاملہ ہے یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. کیونکہ زنادقہ کا معاملہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ یہ شعوری طور پر، قصدی طور پر، ارادی طور پر، انٹینشنلی یہ پراکسی بنے ہوتے ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے عدالت کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں اوتھینٹک قسم کے جو علماء ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہوں. تو مرتد کی کیٹیگری میں یہ نہیں آئیں گے. ہاں وہ مسلمان جو آج ویسٹ کا ویزا لینے کے لیے، باہر جانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے یا کسی طور پر بھی اسلام کو چھوڑتا ہے اور قادیانیت اختیار کرتا ہے، وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہو جائے گا اور اس پر مرتد کا حکم آئے گا. تو یہ میری گزارش تھی. ان شارٹ مربیز، جی یہ انہوں نے لکھا ہے مربیز، یہ بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے. مربیز جو ہیں یہ زنادقہ میں سے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں. مجھے نہیں ایسا کوئی مربی نظر آیا جو جس کو پتہ نہ ہو، جو کہے میں جاہل ہوں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. نہیں، عام احمدی جاہل ہو سکتا ہے مگر یہ جو مربی ہیں ان کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. کوئی ایک مربی مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو جاہل ہو، جس کے اوپر آپ یہ فتویٰ لگا، یہ حکم لگا سکیں کہ یار اس بیچارے نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. نہ، جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بوجھتے. ان کو خدا خوف کرنا چاہیے. مصور بٹ صاحب کو لیتے ہیں. جی مصور بٹ صاحب ایک دفعہ پھر آئے ہیں، لاسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ پھر ہم اجازت چاہیں گے. جی السلام علیکم عامر حق، کیا حال چال ہے؟ اچھا عامر بھائی، میں نا جو شیخ صاحب نے اس دن 2 دن پہلے شاید ذکر کیا آپ کے حوالے سے، میں اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. یا شیخ صاحب کا ہو گیا، بٹ صاحب اور کی کہنا ہے، تسی کر لو وہ فٹافٹ سر. نہیں، مجھے کہنے دیں تھوڑا سا. اچھا، شیخ صاحب کی جو آبزرویشن ہے نا عامر حق آپ کے بارے میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں، کیونکہ شیخ صاحب کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے قادیانیوں کے ساتھ کہ انہوں نے بالکل جو آپ کے حوالے سے کہا سیکنڈ ان کمانڈ، وہ بالکل صحیح بات ہے. وہ اس طرح سے ہے کیونکہ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے مولویوں سے مناظرے کرنے کی، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں مولویوں کو ہلکا پھلکا پھنسا بھی لیتے ہیں، کیونکہ جو دوسرے ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہوتے ہیں، تو جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ان کو پھنسا لیتے ہیں. لیکن آپ عامر حق بھائی ایسی ایک شخصیت ہیں، ویسے اب تو آپ کی بھی دھاک کافی بیٹھ چکی ہے مربیوں میں، لیکن آپ یار کو جو ماشاءاللہ اور الحمدللہ بٹ صاحب کہہ دیا کرے، منو اگے نظر لگ گئی ہے لگتا ہے منو. جی جی الحمدللہ. آپ کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ نہیں، سوری، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کا ایک تو آپ کی بیک پہ کوئی فرقہ نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی جو فرقے سے بلونگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ دیکھنے میں بھی کوئی آپ کا مذہبی حلیہ اس طرح سے نہیں ہے. تو اس موقع پہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی جو تھے نا، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ بظاہر دیکھنے میں جو ہے نا کافی کمپیکٹ باڈی تھی ان کی، اور وہ بظاہر دیکھنے میں اتنے پاورفل نہیں نظر آتے تھے. تو جب وہ میدان میں اترتے تھے نا، تو تلواریں نکلنے سے پہلے جو کفار اور مشرکین تھے وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے، حضرت علی کو دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے. لیکن جب ذوالفقار نکلتی تھی تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا. تو یہی آپ کے حوالے سے ہے کہ وہ مربی دیکھتے ہیں یار ممی ڈیڈی مونڈا آ گیا ماڈرن جا، اینے کی کر لینا ساڈا. لیکن جب عامر آپ کے وہ تلوار نکلتی ہے نا تو پھر سیدھے ہو جاتے ہیں سارے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ تلوار آپ نے نکلوا دی ہے، یہ میرے تے ہن فتوا نہ لا دین کہ جی دیکھو ہے تلوار لے کے یوٹیوب پہ لہراندا پھر رہا ہے. بہرحال آپ کے کائنڈ ورڈز کے لیے سر شکریہ، اللہ آپ کی محبت قبول کرے. ہاں یہ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں. جی بولیں فرض بھائی. فتوے جو ہے نا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، فتوے جو ہے نا پھر اس طرح کے کام میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. تو کوئی نہیں، فکر نہ کیا کریں. جی اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، بالکل. اچھا، یہ بڑا پیارا سوال کوئک سٹوریز صاحب جو ہے نیچے انہوں نے کیا، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، مگر پہلے یہ مصور بٹ صاحب سے بات کر لیں. وہ
ہے اصل میں یہ ہے کہ میرا تو سیدھی بات ہے کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا، ایک فاروق بھائی بڑے مزے کی بات ہے یہ، بٹ صاحب نے بات یاد کرائی تو میں کر دیتا ہوں. مجھے ایک مربی صاحب نے رابطہ کیا جن کا تعلق تھا غالباً جرمنی سے تھا یا شاید اٹلی سے تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، اٹلی سے تھا شاید. اب وہ پتہ کیا انہوں نے جناب مجھے انہوں نے میسج کیا، کہتے ہیں آپ پہلے حدیث تو نہیں ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے آپ پہلے حدیث ہیں حلیے سے. اور میں کہا حلیے سے تو مجھے لوگ مسلمان نہیں سمجھتے، مجھے کہتے ہیں تو مسلمان بھی نہیں ہونا. تو میں نے کہا آپ کہاں سے حلیے سے آپ کو لگ رہا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو ٹپیکل یہ برزئی قادیانیوں نے اپنی عوام کے سامنے جو مولوی کا ایک امیج رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نہیں. باقی ان کی چھیڑ کے لیے ہم اپنے ایک دوسرے کو مولوی کہتے رہتے ہیں، مولوی فاروق صاحب سے مولوی عامر عاقب صاحب، ہم تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں دس از ویری انٹرسٹنگ. ناظرین جن کو نہیں پتا نا، یہ گروپس واٹس ایپ گروپس کی دنیا، تو وہاں یہ بڑی آپ کے لیے شاید حیرانگی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ ہیں سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ، لیکن ایک دوسرے کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں مولوی عامر، مولوی فاروق، ہاں یار مولوی ہاں نعیم کدھر ہے. وہ جسٹ ہاں یو نو ایک اس کے ہنسی مذاق کے طور پہ، کیونکہ قادیانیوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے اس لفظ سے. مولوی سے آپ دیکھیے گا بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے. بہرحال یہ جی. وہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بہت شکریہ یہ سوال لے عامر. لیتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. یہ سوال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باجوہ صاحب سے اپنا جی خواجہ صاحب سے پوچھیں گے اگر کوئی ایٹ دا اینڈ ان کے پاس بات ہوئی تو، وگرنہ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. یہ جی کہہ رہے ہیں کیا آج کل کے دور میں مرتد کے لیے ڈیتھ پینالٹی کا قانون ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، یا قانون ہونا چاہیے لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. دو طرح کے مرتد ہیں جیسے میں نے رکھا ہے. ایک مرتد وہ ہے جو فکری انحراف اور فکری ارتداد کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اس کے لیے ڈیتھ پینالٹی آج کے دور کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو موجودہ حال حلیہ ہے نا اسلامی دنیا کا، وہ حقیقت یہ ہے کہ قابل رشک نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے. یعنی اتنی بری امیج آپ کا ہو چکا ہوا ہے مسلم دنیا کا کہ اچھے سے اچھا بندہ جو اسلام والا نا وہ ڈگمگا جاتا ہے. تو اسی لیے اتنا سپیس تو دو اس بندے کو کہ آپ نے جو پوری دنیا کے اندر اپنی درغت بنوائی ہے اور اپنی جو ہے نا وہ ضلالت کروائی ہے، اس کو اتنی سپیس تو ملے کہ وہ سمجھ سکے کہ آپ غلط کہاں اور آپ ٹھیک کہاں، اس کو فرق تو پتا چلے. ایک چیز. دوسری چیز، وہ مرتد جو بغاوت کرتا ہے، پراکسی کرتا ہے، اسٹیٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ چاہے تبلیغی ہوں، تصنیفی ہوں، تحریری ہوں، یا اس کے علاوہ وہ عسکری ہوں، اس کے لیے موت کی سزا ہونی چاہیے. اور وہ اسٹیٹ کے اوپر ہے، اگر وہ موت کی سزا دینا چاہتی ہے موت کی سزا دے سکتی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کو عمر قید کر دے وہ عمر قید کر سکتی ہے. مگر جب اسٹیٹ آئے گی کمپلیٹ اسلامک، جو کہ رعایا کہ اسی طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ بیت المال میں سے کر رہی ہوگی. میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، مگر میں جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے میں وہ واقعے سے میں صرف اشارے سے چلا جاؤں گا. حضرت عمر فاروق، میرے خیال سے میں وہ واقعہ نہ ہی سناؤں، پھر کسی دن اس کو رکھ لیں گے، کیونکہ وہ واقعہ میرے اوپر کافی، جب بھی میں وہ واقعہ سنتا ہوں تو میرے پہ کافی مشکل گزرتے ہیں وہ، میں آپ دیدہ سا ہو جاتا ہوں. تو میں نہیں چاہتا وہ لوگ سنیں تو کہیں پتہ نہیں کوئی ڈرامہ کر رہا ہے یہ وہ، تو وہ میرا اپنی پرسنل میرا ایک محبت اور عقیدت ہے ان سیرت کے ان پہلوؤں کے ساتھ. مگر آسان لفظوں میں آپ کو اٹس بتا اوکے. دیتا ہوں، ہاں وہ آسان لفظوں میں سنا دیتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، حضرت عمر فاروق، اور دوسرا واقعے سے اشارہ ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں درائے فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا مر جائے گا نا، بھوکا مر جائے گا، تو کل قیامت کے دن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھ سے پوچھا جائے گا. اب ایک خلیفہ وہ ہے، ایسے خلیفہ کا تو حق ہے نا کہ وہ اسٹیٹ کو جو چیلنج کرے اس کی توہین جو ہے نا مروڑ سکے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اتنا خیال رکھے اور اپنے کندھے پر اٹھا کے جا کر جناب وہ اناج کے دانے اور گندم اور جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائے، اپنی چھڑی کے ساتھ وہ جناب گلیوں کے گشت کرے اور علاقوں میں جا کر جہاں سسکتی بلکتی ہوئی. واقعہ موجود ہے یہ الفاروق کے اندر، شبلی نعمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور مناقب ابن عمر کے اندر ابن الجوزیہ نے بھی لکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی صاحب نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی لکھا ہے. اور اس طریقے سے ایون غلام پرویز صاحب جو منکر حدیث ہیں انہوں نے شاہکار رسالت کے اندر بھی لکھ دیا ہے یہ واقعہ کہ حضرت عمر فاروق ایک گلی سے گزرتے ہیں، اس گلی میں ایک عورت کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، جو اشعار وہ اپنے خاوند کی یاد میں روتے ہوئے پڑھ رہی ہے، اور وہ اشعار اس طریقے سے ہیں کہ جیسے وہ اپنے خاوند کے ساتھ گزری ہوئی ان محبت بری راتوں کو یاد کر رہی ہے
جس میں خامد اور بیوی کے آپس میں بڑے پیارے تعلق ہوتے ہیں جو جائز اور اللہ نے تعلق رکھے ہیں شب باشی کے. وہ عورت اشعار میں ان راتوں کو یاد کر کے اپنے خامد کو یاد کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اپنا جو اسسٹنٹ تھا سیکرٹری کہ بتاؤ یہ عورت جو رو رہی ہے بل بلا رہی ہے اپنے خامد کو یاد کر رہی ہے, اس کا خامد کدھر ہے؟ کہا جی وہ آپ نے شام کے کسی علاقے کے اوپر ایک جو سریا اور فوج بھیجی تھی نا, ایک یونٹ بھیجا تھا, اس میں اس کا خامد ہے. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی مگر اس میں جذبہ جہاد اتنا تھا کہ وہ وہاں چلا گیا. اب یہ اور اس عورت کے شعر پتہ کیا تھے کہ کاش اسلامی ریاست نہ ہوتی, میں مسلمان نہ ہوتی تو میں کسی کے ساتھ نعوذ باللہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی, مگر میرے اللہ نے, میری شریعت نے مجھے روکے رکھا ہے کہ میں تیرا انتظار کروں اے میرے جوان. یہ شعر تھے. یہ تھا وہ معاشرہ کہ جس میں عورت اپنے خاوند کی عدم موجودگی کے اندر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے. اور خلیفے کو پتا چلتا ہے, خلیفہ کہتا ہے اس عورت کے گھر اس بندے کا پتا چلاؤ, اس کو واپس بلاؤ بارڈر سے. وہ کیوں آیا تھا جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, وہ کیوں گیا بارڈر کے اوپر, اس کو واپس بلاؤ. حضرت عمر فاروق اس شخص کو واپس بلاتے ہیں, کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو اور ایک لمبا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارو, تمہارا بچہ جوان ہو, تمہاری یادیں گزرتی ہیں, پھر تم جہاد کرے, تمہیں اجازت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. یہ تھی سٹیٹ. اور یہاں جناب عجیب و میں مثالیں دوں تو خواتین بھی سنیں گی تو فائدہ کوئی نہیں کہ حالات کیا ہیں, مندے حالات ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کہو جی زنا کرے گا اس کو ہم کوڑے ماریں گے, اس کو رجم کریں گے, تو سب سے پہلے تو حکمرانوں کو رجم کرنا چاہیے نا. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو رجم کرنا چاہیے جو اسلامی شریعت یہاں نافذ نہیں کر سکے مکمل چیزوں کے اندر اور فٹافٹ بک جاتے ہیں. ہمیں آج بھی یاد آئی ہے جو علماء بڑے ستی ساوتری بنتے ہیں, ضیاء الحق کے دور کے اندر شریعت بل پاس کیا, یہ اپنے فرقے لے کر بیٹھ گئے. بل کا بل بنا رہا, طوائف کے اڈے ویسے کے ویسے چلتے رہے, شراب خانے ویسے چلتے رہے, جوئے کے اڈے ویسے چلتے رہے, کوئی حقوق یہ نہیں دے سکے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ جناب حدود نافذ کرنی ہے, حدود نافذ کرنی ہے. حدود نافذ کرنی ہے تو حقوق بھی ادا کرنے ہیں. یہ دو ٹرمز استعمال کیے ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں کے اندر. اسی طریقے سے جتنے قاضی القضات ہیں جب وہ سیاست کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حکمران کے لیے دو چیزیں ہیں, دو چیزیں, ایک اداء الحقوق, دوسرا تنفیذ الحدود. یہ ٹرم بولی جاتی ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے اندر کہ حکمران کے اوپر فرض ہے کہ وہ رعایا کے حقوق ادا کرے, رعایا کے حقوق ادا کرے, اور دوسرا اس کے اوپر حق آ جاتا ہے تنفیذ الحدود کہ پھر رعایا اگر اس میں سے زیادتی کرتی ہے اس کے حقوق ملنے کے بعد تو وہ پھر حد نافذ کر کے ان کو کھینچ کے رکھے. یہ ہے اوریجنل قانون اسلام کا. تو بہرحال اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. جی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ ہم لوگوں کو حق بات سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم لوگ اسلامی قانون کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں کے اندر بھی نافذ کر سکیں اور زمین پر بھی نافذ کر سکیں اور امن و امان کا گہوارہ بنا سکیں, اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالی ہم لوگوں کو کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے, اور وداؤٹ اینی فرقہ سیکٹرزم کے خلاف امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ میری گزارشات ہیں. تو اس حوالے سے میں آمین. اجازت چاہتا ہوں. فاروق بھائی آپ کچھ اختتامی کہنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ عامر بھائی, بہت شکریہ. میں بس صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا سننے والوں سے کہ جذبات سے نکل کر نہ ذرا علمی طریقے سے باتوں کو سننے کی تھوڑی سی عادت ڈال لیں. وہ دور نہ چلا گیا ہے, جذباتی تقریروں کا اور جذباتی باتوں کا دور چلا گیا ہے. ہم اس کو ریئلائز کرتے کرتے بڑے لیٹ ہو گئے ہیں, اس چیز کو سمجھتے سمجھتے بہت لیٹ ہو گئے ہیں, جب تک گیم ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اب خدا را ذرا کچھ علم کی طرف واپس لوٹ آئیے, اور اگر علمی گفتگو کہیں آپ کو ملے وہ بھی اس طرح سے کہ جہاں آپ کو پیرلل میں آپ کو جگہ بھی دی جائے کہ آپ آ کے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں, اس چیز کا فائدہ اٹھائیے اور ضرور اس چیز کو شیئر بھی کیجیے, آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے. بس یہی گزارش ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں جی پھر. اللہ حافظ.